बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? नावल्स आपको कैसे लग रहे हैं? आपका रिस्पांस जो है ना वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, तो मैं तो आपकी फरमाइश पे पूरा करते ही जा रही हूँ। सारे नावल्स जो आप कह रहे हैं वो मैं पढ़ती जा रही हूँ, जो जो मुझे मिल रहे हैं। बाकी बहुत से कुछ ऐसे नावल्स हैं जो लिस्टर ने फरमाइश की है, लेकिन वो ना मुझे मिल नहीं रहे। इंशाल्लाह जैसे ही मिलेंगे मैं उनको पढ़ के आप लोगों के लिए अपलोड ज़रूर करूँगी। आज हम जो नावल पढ़ेंगे बहुत ही खूबसूरत, थोड़ा सा फ़न बेस्ड नावल है। थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा फ़नी नावल मैंने चूज़ किया है। मैंने कहा एक ही टाइप के नावल पढ़ पढ़ के ना थोड़ी सी मोनोटनस हो जाती है, तो चलें फिर ऐसा करते हैं कि आज ना कोई फ़नी नावल पढ़ते हैं। तो मैंने एक नावल चूज़ किया है, बहुत ही खूबसूरत नावल है। वो बुशरा सईद का नावल है। बुशरा सईद आपको पता है हल्के फुल्के रोमांस के साथ बहुत ही खूबसूरत फ़नी सी तहरीर लिखती हैं। ये भी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि बड़ी ही रूड है, लेकिन उसको जो टकराता है ना हीरो, वो उसकी रूडनेस को सही ख़त्म करता है। उसके साथ मजाक फ़न, बहुत फ़नी सिचुएशन में उनकी मुलाकात भी होती है। तो इसका जो है ना ये आया था नावल, ये आया था जनाब किरण, माहनामा किरण में, और ये इसका था ईयर आई थिंक 2000 था या 2002 था, मुझे इसका मंथ याद नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। हुन बादल वार बरस ढोला बाय बुशरा सईद। जी तो जनाब, हुन बादल वार बरस ढोला। कॉल बेल पर उंगली रखते ही उसके जिस्म ने खिचकोला खाया था। वो बेख्तियार लड़खड़ाते हुए चंद कदम पीछे हट गई। दिल इस तरह डूब कर धड़का था जैसे आखिरी बार धड़क रहा हो। कई लम्हे तक सारे बदन में एक इर्ताश सा बरपा रहा। इसकी वजह ये नहीं थी कि काल बेल को छूने से उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, बल्कि उन सारी कैफियत का बाइस वो भूरे रंग का कुत्ता था जो गेट के नीचे लगी सलाखों से उस पर घुर्राया था, और यकीनन उस पर भौंकने के लिए उसने अपने जिस्म की सारी तवानाई खर्च कर दी थी। वो कई सानिया बेजान जिस्म और लरसती टांगों के साथ खड़ी खाली खाली नज़रों से उसे घूरती रही। जैसे ही वो कुछ हवासों में आई, सबसे पहला काम उसने ये किया कि एक मोटा सा पत्थर उठाकर उस जोर से ताक कर कुत्ते की थोथनी पर मारा कि वो दर्द से बिलबिलाकर चें चें करने लगा। सितम उठाने के बावजूद उसकी उलूल अज़मी में चंदा फर्क नहीं आया था। वो अब भी बाहर निकलने की जस्तजू में बेताब नज़र आ रहा था। कभी वो तंग सलाखों में से पंजे बाहर निकालकर हवा में लहराता और कभी निचले खला से थोथनी बाहर को धकेलने लगता। उसके जारहाना तेवरों से आया था कि अगर गेट खुला होता तो वो एक लम्हा में उसे नोच डालता। ओह खुदाया, ये एकेडमी वालों ने मुझे किस खतरनाक जगह पर भेज दिया है। उसने गेट से अपना फासला मज़ीद बढ़ाते हुए सोचा, उस खूनख्वार कुत्ते की मौजूदगी तो मैं हरगिज़ यहाँ नहीं आया जा सकता। उसे आज मौका ना मिला तो फिर कभी उसका दाव चल जाएगा। उससे मदद के लिए इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक सड़क से उठती गर्द और धूप की जलन से सहमे हुए दरख्तों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। भौंकते भौंकते कुत्ते का गला बैठ गया था, लेकिन उसे तो जैसे किसी बात की परवाह ही ना थी, और वो उस पर हमला करने की चाह में नीम दीवाना सा हो चला था। वो काफ़ी देर तक चल चलाती धूप में खड़ी इंतज़ार करती रही कि शायद घर के मकीनों में से कोई उसकी दाद रसी के लिए आ पहुँचे, लेकिन उन लोगों के कान पर तो जैसे जूं तक ना रेंग रही थी। हालांकि उसके ख्याल में कुत्ते का राग रंग ऐसा रूह फरसा था कि कब्रों में सोए हुए मुर्दों को भी झंझोर डालता। कैसे लापरवाह लोग हैं, घर में हल्काए हुए कुत्ते छोड़कर खुद चैन से बैठे हैं। उसने दोबारा बेल बजाने के ख्याल पर लानत भेजते हुए वापसी के लिए कदम बढ़ाए। कई रोज़ की तगदो के बाद एक एकेडमी के ज़रिए उसे ये ट्यूशन मिली थी। पैसे भी अच्छे मिल रहे थे और ये कॉलोनी भी उसके घर से ज़्यादा दूर ना थी, इसलिए उसने खुद घर आकर पढ़ाने की हामी भर ली थी। पहले वो कुछ मुतज़ब्ज़ब तो थी, लेकिन कॉलेज के अखराजात पूरे करने के लिए ट्यूशन पढ़ाना नागुज़ीर हो चुका था। और आज पहले दिन जब वो मुकर्ररा वक्त पर पहुंची तो कुत्ते के मज़मूम इरादे आड़े आ गए थे। वह सड़क पार कर चुकी थी और उस घर से उसका फासला खासा बढ़ गया था, लेकिन कुत्ता अभी तक बदसतूर भौंक रहा था। गो के उसके भौंकने की ताकत अब खासी मान पड़ चुकी थी और वो तकरीबन खांसने लगा था, लेकिन उसके जुनून में कमी नहीं आई थी। उसने जैसे ही मुड़कर एक नज़र पीछे डाली, कुत्ता बुरी तरह उछलकर ज़ोरों शोर से वावेला करने लगा। कुत्ते के इस तौहीन अमेज़ अंदाज ने उसे पतंगे से लगा दी। वो तकरीबन दौड़ते हुए वापस आई और एक पत्थर उठाकर उसका निशाना लेने लगी। कोई बात नहीं, चाहे ये ट्यूशन मेरे हाथ से चली जाए, लेकिन मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी।
मैं यहीं से पत्थर मार मार कर तुम्हें संसार कर दूंगी। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, बेहूदगी की कोई हद होती है। उसने बड़बड़ाते हुए पत्थर वाला हाथ बुलंद किया ही था कि अपने अकब में किसी की आवाज़ सुनकर चौंकने पर मजबूर हो गई। ब्लैक जीन्स और वाइट एंड ब्लू लाइनिंग वाली शर्ट में मलबूस वो खासा हैंडसम नौजवान था और गालिबन उसी से मुखातिब था, क्योंकि कुत्ता तो शायद उसका मुखातिब नहीं हो सकता था। मोहतरमा, आप इस बेबस जानवर पर संगीबारी करके कत्ल जैसे कभी फेल की मुर्तकिब होना चाहती हैं। आप किस खुशी में मुझसे बेतकल्लुफ़ हो रहे हैं? यहाँ से चलते फिरते नजर आइए, वरना मैं ये संगबारी आप पर भी कर सकती हूँ। इतनी देर से धूप की तंदी और कुत्ते की हाहाकार बर्दाश्त करके वो सख्त झुंझलाई हुई थी। ऊपर से उस अजनबी का अंदाज़ तखातुब उसे मज़ीद तपा गया। मुझ खाकसार को ताबिश कहते हैं और मैं जानवरों के लिए अपने दिल में नहायत नरम गोशा रखता हूँ। उसके लहजे का नोटिस लिए बगैर वो ढिठाई से गोया हुआ। क्या पूछ सकता हूँ इस मासूम ने आपका क्या बिगाड़ा है? मासूम, उसने आंखें फैलाते हुए दोहराया। ज़रा इस मासूम को मौका तो देकर देखिए। जब ये आपकी लाश भंभोड़ रहा होगा तब आपको इसकी मासूमियत का सही अंदाज़ा होगा। और अब अपना रास्ता नापिए। मैं हर अरे गहरे से बातचीत नहीं किया करती। वो त्योरियाँ चढ़ाकर काट खाने वाले लहजे में बोली। मैं तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप इस गरीब को इस कदर सताएंगी तो ये गेट के ऊपर से हाई जंप के ज़रिए आप पर हमला कर देगा, और मुमकिन है अब तक ये तरकीब उसकी समझ में आ चुकी हो। आप मुझे डराने धमकाने में वक्त ज़ाया ना करें, मैं हर तरकीब से खुद निमट सकती हूँ। उसने लहजे को हद तलमकान पुरसकून रखने की कोशिश की। हालांकि उस दिल दहला देने वाले इंकशाफ पर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और वो गैर महसूस तौर पर कदम ब कदम पीछे हटने लगी थी। वो कुछ देर तो खड़ा उसके चेहरे के तले नकूश देखता रहा और फिर कंधे उचकाता एक तरफ चल पड़ा। उसे वापस मुड़ता देखकर उसको एक ख्याल सूझा। उसने आवाज़ में हत्तुल वसा मिठास घोलते हुए उसे पुकार लिया। भाई, मेरा एक काम तो कर दीजिए। वो एक बार की तड़प कर मुड़ा था। भाई, आप इतनी बदज़ौक़ हो सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता था। इस आग बरसाते मौसम में आपकी ज़बान से ने जो शोला उगला है उसने मेरी रूह को भी झुलसा डाला है। अब आपकी उम्र इतनी ज़्यादा भी नहीं कि मैं आपको अंकल कहूँ, और अगर मुझे आपसे काम पड़ ही गया है तो इतना भी मत फैलिए। बस ज़रा ये कॉल बेल बजा दिए। क्या? वो चलकर पीछे हटा। आपने मेरी जान को इस कदर अर्ज़ान समझ रखा है? यकीन मानिए मेरी इस कुत्ते से कोई हरगिज़ जान पहचान नहीं है। तो फिर जाइए यहाँ खड़े तो फिर जाइए यहाँ खड़े मेरा दिमाग क्यों चाट रहे हैं? उसने माथे पर आए पसीने को इस जोर से पूछा कि दिल दुखने लगी। खैर, अब मैं ऐसा भी गया गुजरा नहीं हूँ कि एक दुखी हसीना की इतनी सी मदद न कर सकूँ। ना जाने क्यों आपके लिए जान जोखिम में डालने को जी चाह रहा है। वो तेज़ कदमों से गेट की तरफ बढ़ा। उसके करीब आने पर कुत्ता हैरत अंगेज तौर पर पुरसकून हो गया था और अब दुम हिलाते हुए इधर से उधर टहल रहा था। ए नीडो, चलो भागो यहाँ से। उसने कुत्ते को पिचकारते हुए गेट को अंदर धकेल दिया। आइए मोहतरमा, तशरीफ़ लाइए। वो स्याह भंवरा आंखों में शरारत लिए उसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए बोला। कुत्ता वहां से गायब हो चुका था। वो हवंग पनी अभी तक वहीं जमी खड़ी थी। वैसे मामला कुछ कुछ उसकी समझ में आ चुका था। यकीनन ये लड़का उस घर का रहने वाला था, इसलिए कुत्ते ने इस कदर शनासाई का मुजाहरा किया था। घटिया, बदमाश, लफंगा, इतनी देर से धूप में खड़े होकर तफन फरमाया जा रहा था। मेरा तो मेकअप भी बहकर बराबर हो चुका। वह दिल ही दिल में उसे कोसते हुए साथ हो ली। वैसे मुझे आपसे इसी घटिया रवैये की तवक्को थी और मैंने आपके भोले मजाक को हरगिज़ एंजॉय नहीं किया। उसने हिसाब बराबर करना ज़रूरी समझा। जवाब में वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोल ही रहा था कि ड्राइंग रूम से बाहर निकलती खातून को देखकर खामोश हो गया। अरे ये कौन है? भाभी, दरअसल ये नीडो को कत्ल। जी, मैं ट्यूशन पढ़ाने आई हूँ। उसने खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरते हुए जल्दी से कहा। ओह, तो आप हैं निगम। आप पहले ही दिन आधा घंटा लेट हैं। रिस्ट वॉच पर नज़र डालते खासे रूखे भीखे लहजे में कहा गया। अगर आप इस घर में ट्यूशन पढ़ाना चाहती हैं तो वक्त की पाबंदी आपके लिए लाजमी होगी। बेबी को 5 बजे कारी साहब पढ़ाने आते हैं। बहरहाल आप ड्राइंग रूम में तशरीफ़ रखिए। बेबी वही इंतज़ार कर रही है। मुझे दरअसल एक पार्टी में पहुंचना है। इंशाल्लाह कल आपसे तफसीली मुलाकात होगी। वो उसे कुछ बोलने का मौका दिए बगैर इजलत में कहते हुए पोर्टिक कप में खड़ी सीधी मर्सिडीज़ की तरफ बढ़ गई। बदसात मगरूर औरत जैसे मैं तो इस घर की चाकरी करने के लिए मरी जा रही हूँ। उसने नखुवत से हंकारा भर कर ड्राइंग रूम का रुख किया। कमरे में दाखिल होते ही खुनक हवा का झोंका चेहरे से टकराया। इसी की ठंडक से रचे बसे इस कमरे में आने के बाद उसे हकीकी मायनों में दोज़ख और जन्नत का फ़र्क मालूम हो रहा था। सामने सोफे पर एक 5-6 साल दुबली पतली बच्ची बैठी थी और उसकी तरफ देख रही थी। क्या आप मेरी टीचर हैं? वो आगे बढ़कर उसके पास ही सोफे पर बैठ गई। जी, मैं आज से आपको पढ़ाया करूँगी, वो खासा शगुफ्ते लहजे में बोली।
اور اسے خود اپنے لہجے پر حیرت ہو رہی تھی۔ شاید کمرے کی پرسکون مہکتی خنک فضا نے اس کے حواس پر اچھے اثرات مرتب کیے تھے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ الغایا۔ کیا کہا؟ الغایا؟ اس نامانوس سے نام کو زیر لب دہراتے ہوئے بچی کی طرف غور سے دیکھا۔ اسے تو اس باریک سی بچی میں گائے والی کوئی خصوصیت نظر نہیں آ رہی تھی۔ آج کل والدین بھی بچوں کے کیسے عجیب و غریب نام رکھتے ہیں۔ خیر میری بلا سے الغایا چھوڑ البھینسا رکھ لیں۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے بچی کی طرف متوجہ ہوئی جو بڑے شدت سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ الغایا نہیں الغایا، اس سے تلفظ پر پورا زور لگا دیا۔ اس سے بھی کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ وہ بڑبڑائی، آنٹی کون سی بک نکالوں؟ کیا میں تمہیں آنٹی نظر آ رہی ہوں؟ اس کا والیوم خاصا لاؤڈ ہو گیا تھا۔ میرا مطلب ہے ٹیچر کو آنٹی تو نہیں بولتے، آپ مجھے مس کہہ لیں۔ دوسرے ہی لمحے اس نے شگفتگی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ پہلا ہی دن تھا اور بچی کو خوفزدہ کرنا کچھ مناسب نہ تھا۔ اچھا آپ اردو کی کاپی نکالیں، میں پہلے آپ کا اردو کا ٹیسٹ لوں گی۔ انگلش میڈیم سکولز میں پڑھنے والے بچوں کی اردو ہمیشہ ویک ہوتی ہے۔ اس نے الغایا کو جملے بنانے کے لیے کچھ الفاظ لکھوا دیے اور خود گھر والوں کو سلواتیں سنانے لگی جنہوں نے ابھی تک اسے پانی کا بھی نہیں پوچھا تھا۔ وہ نیم مسخرہ سا نوجوان بھی کہیں غائب ہو چکا تھا۔ یہ لیجیے مس آنٹی لائم جوس پی کر دماغ کے کھولاؤ کو کم کیجیے۔ وہ اچانک ہی کہیں سے نمودار ہوا تھا، شاید دوسری طرف کے دروازے سے اندر آیا تھا اور یقیناً چھپ کر باتیں بھی سن رہا تھا، ورنہ آنٹی اور مس والا تذکرہ کیوں کرتا؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے قطعی بے نیازی سے گلاس ٹرے سے اٹھانا چاہا تو اس نے ایک جھٹکے سے ٹرے پرے کر دی۔ آپ تو اس جوس پر ایسے ٹوٹ پڑی ہیں جیسے زندگی میں پہلی بار آپ کے ساتھ ایسا اتفاق ہو رہا ہو۔ نگم کا ہاتھ ابھی تک فضا میں معلق تھا اور خفت کے مارے پیشانی عرقآلود ہو گئی۔ میں نے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی کیوں؟ وہ نظر جھکا کر خود کو لان تان کرنے لگی، شرمندگی سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ اوپر سے الغایا نے نہایت خباثت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہنسنا شروع کر دیا۔ یا خدا اسے اٹھا لے، یا وہ سوچتے سوچتے رک گئی، یا اسے ہی اٹھا لے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک وہ کمرے میں رہے گا اس کی طرف نہیں دیکھے گی۔ ارے خواہ شرمانے کی ضرورت نہیں، بے خطر سارا گلاس چڑھا جائیے، آپ سے کوئی نہیں چھینے گا۔ وہ بڑی فرصت سے عین اس کے سامنے صوفے پر براجمان ہو چکا تھا جو اس کا گلاس سینٹرل ٹیبل پر رکھا ہوا اس کی نظروں کے فوکس میں تھا اور مسلسل اسے ترغیب دے رہا تھا۔ پیاس سے حلق میں کانٹے سے چبھ رہے تھے، لیکن انا کا تقاضا تھا کہ وہ پیاس سے جاں بلب ہو جائے، لیکن جوس کو پینے کا گمراہ کن تصور بھی اپنے ذہن میں نہ لائے۔ وہ براہ راست تابش کی طرف دیکھنے سے احتراز برت رہی تھی، لیکن اسے احساس تھا کہ وہ مسلسل اسے ہی گھورے جا رہا ہے۔ کیا یہ اسی طرح سر پر سوار رہے گا؟ اس نے کلس کر سوچا اور اس کی طرف سے قدرے رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ مس میں نے جملے بنا لی ہیں، آپ انہیں چیک کر کے مجھے سٹار ضرور دیجیے گا۔ الغایا نے کاپی اس کی طرف بڑھائی۔ پہلا جملہ پڑھتے ہی اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ علی نے عید پر سفید کتا پہنا۔ ہائے یہ کیا لکھا ہے؟ او آپ کو پڑھنا نہیں آتا؟ وہ تعصب کا اظہار کرتے ہوئے اس کے قریب کھسک آئی۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کو پڑھنا سکھا دوں گی۔ خاموش بیٹھو اور مجھے چیک کرنے دو، اس نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ تابش کی موجودگی اسے سخت کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اگلا جملہ پہلے سے بھی بڑھ کر تھا۔ بیچاری بڑھیا لڑکیاں بیچ کر گزارا کرتی تھی۔ کیسی مجرمانہ سوچ ہے اس چھوٹی سی بچی کی۔ اس نے جان بوجھ کر کاپی جوس کے گلاس پر پٹک دی۔ گلاس کو اس دھچکے کو سہارنا تھا اور لٹ کر ایک چھناکے سے نیچے جا گرا۔ تابش جوس کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ارے آپ نے تو پہلے ہی دن ہمارے گھر میں توڑ پھوڑ شروع کر دی ہے۔ مانا آپ پہلی دفعہ مہذب دنیا میں آئی ہیں، لیکن اب آپ کو پرانے طور طریقے چھوڑ دینے چاہیے۔ آپ خود ہوں گے جنگلی۔ اس کے صبر کا پیمانہ اب چھلک رہا تھا۔ میں نے آپ کو جنگلی کب کہا؟ اگر آپ خود کو ایسا سمجھتی ہیں تو یہ آپ کی خود شناسی کی دلیل ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے مسلسل طنز پہ طنز کیے جا رہا تھا۔ آپ یہاں سے جاتے ہیں یا میں آپ کو دھکے دے کر نکالوں؟ غصے کے مارے اس کی گردن کی رگیں ابھر آئیں۔ یعنی اب میرے گھر میں مجھے کو دھکے دیے جائیں گے؟ ٹیچر آپ نے مجھے سٹار تو دیا ہی نہیں۔ الغایا اب تک اپنی کاپی میں کسی متوقع سٹار کو ڈھونڈ رہی تھی اور شاید اس لیے خاموش تھی۔ تمہیں تو اس شاندار کارکردگی پر ستارہ جرت سے نوازنا چاہیے۔ میں جا رہی ہوں، اور اگر تم اور وہ کتا اس گھر میں مستقل رہتے ہو تو شاید میں الغایا کو نہ پڑھا سکوں۔ وہ دروازہ ایک دھماکے سے بند کر کے باہر نکل آئی۔ باہر نکلتے ہی لو کے تھپیڑے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ شاید پیاس، جان لیوا گرمی اور اس قدر توہین کا احساس اسے رونا آ رہا تھا، لیکن سامنے دیکھتے ہی اسے حقیقتاً رونا آ گیا۔ نیرو آنکھوں میں عجیب وحشیانہ چمک لیے نبے تلے قدموں سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خوف سے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یا اللہ مجھے اس موذی سے بچا لینا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔
تابش ڈرائنگ روم کے دروازے میں کھڑا اس کی کیفیت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اگر اس کتے نے مجھ پر حملہ کیا تو میں تمہاری تکہ بوٹی کر دوں گی، میں اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی۔ خوف سے اس کی زبان میں لکنت آ گئی تھی اور جو الا بلا منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھی۔ میں تم سب کو دیکھ لوں گی۔ تابش کی مسکراہٹ اور سکون میں سر منہ فرق نہ آیا۔ آپ خود ماشاءاللہ اتنی باوصف ہے، یہ بیچارہ آپ کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس کی طرف سے کٹھور پن کی انتہا پر نگھم کی ٹانگوں کی لرزش میں اضافہ ہو گیا۔ ڈیڈو کی اس سے قربت خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی اور اس کے حلق سے نکلنے والی غراہٹیں اسے جی جان سے لرزا رہی تھیں۔ الغایا، اس سے گھگھیاتے ہوئے پکارا۔ کتے نے ایک دم اس کی طرف چھلانگ لگا دی۔ بس پھر کیا تھا، اس نے آنکھیں بند کر کے دل خراش چیخوں کا تانتا باندھ دیا تھا۔ کیا ہوا مس؟ الغایا اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلا رہی تھی۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو نیڈو کو تابش کے قدموں میں لوٹتے دیکھ کر اس کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، لیکن اس وہ سے مراد وہ تھا جو منہ پھاڑ کر یوں کہہ کے لگا رہا تھا جیسے کوئی میدان مار لیا ہو۔ اس نے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے الغایا سے ہاتھ چھڑا لیا اور تقریباً بھاگتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل آئی۔ تابش نے گیٹ تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ کل آپ کس وقت آئیں گی؟ دیکھیں ذرا جلدی آ جائیے گا، کہیں بھابھی آپ کو نکال کر کوئی نئی ملازمہ نہ رکھ لیں۔ وہ اپنے گھر تک اس انواع اقسام کے نازیبا ناموں سے یاد کرتی ہوئی آئی تھی۔ آج کا دن اس قدر منحوس ثابت ہوگا، اگر اسے علم ہوتا تو کبھی گھر سے قدم باہر نہ دھرتی۔ اتنے صدمات اٹھانے کے بعد ایک اور حادثہ اس کا منتظر تھا۔ ویگن میں اسے پچھلے حصے میں بیٹھنے کو جگہ ملی تھی۔ بے طرح پیاس اور اعصاب شکن تذلیل نے اس کی رگ رگ میں کھچاوٹ پیدا کر دی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھی کہ کنڈکٹر کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ اس سے کرائے کے پیسے مانگ رہا تھا۔ اس نے گود میں رکھے پرس کو ٹٹولا اور یہ جان کر اسے اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی کہ وہ عجلت اور غصے میں اپنا پرس الغایا کے گھر ہی چھوڑ آئی تھی، اور اس وقت اس کے پاس ایک دھیلا بھی موجود نہ تھا۔ وہ کنڈکٹر کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر نظریں گاڑے آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو واپس دھکیلنے کی کوشش میں گمسم سی بیٹھی رہی۔ کنڈکٹر نے بھی شاید اس کی پریشانی کو بھانپ لیا تھا۔ وہ رومانیت کے حدوں کو چھوتے ہوئے لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں بادشاہو، آپ بے شک کرایہ نہ دیں، ہمارے لیے تو یہی بہت ہے کہ آپ ہماری ویگن میں بیٹھ گئیں۔ نگم نے ذرا نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ آنکھیں نیم وا کیے بڑے ہی مخبور انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ کرایہ ادا نہ کر کے جو جرم اس سے سرزد ہوا تھا، اس کی پاداش میں سٹاپ آنے تک کنڈکٹر اسے ٹھمریاں، دادرے اور ہلکے پھلکے گیت سناتا رہا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے بیل پر انگلی رکھی تو پھر اٹھانا ہی بھول گئی۔ آج کے کٹھن سفر کی تھکن نے اسے نیم جان کر دیا تھا۔ چند لمحے کھڑے رہنا بھی محال ہو رہا تھا۔ خدا غارت کرے تجھے، کیا گھنٹی کے ساتھ چمٹ گئی ہے؟ اماں نے دھاڑ سے دروازہ کھول کر لال آنکھوں سے اسے گھورا۔ ادھر تیرے ابا کے ملازم ہیں جو قدموں کی دھمک سنتے ہی دروازہ کھول کر بھچ جائیں گے۔ انہیں شاید نیند سے اٹھا جانے کا بہت قلق ہوا تھا۔ وہ سنی انسنی کرتی ہوئی تیر کی مانند کچن کی طرف لپکی، جلتے حلق کی آگ بجھا کر جیسے ہی دیگچی کا ڈھکن اٹھایا اس کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ اماں یہ کیا ٹنڈے ہیں؟ نہیں، ناشپاتیاں ہیں، وہ برآمدے سے ہی تیز آواز میں بولی۔ آج تک تو انہیں 20 بار ٹنڈے دیکھے اور کھائے، کیا اب تک پہچان نہیں ہو پائی؟ اس سے ٹینڈوں کو نہایت حقارت سے دیکھ کر ڈھکن زور سے پٹک دیا اور کچن کے دروازے کی طرف مڑ گئی، لیکن دروازے کے پاس پہنچ کر ایک دم پلٹی، واپس آ کر دوبارہ ڈھکن اٹھایا اور ٹنڈوں کو نکال کر پلیٹ میں پٹکنے لگی۔ پیٹ کے دوزخ کی حد سے بڑی ہوئی طلب نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ وہ کبھی ٹنڈوں سے سمجھوتا نہ کرتی۔ وہ ٹنڈوں کو یوں چبا چبا کر کھا رہی تھی جیسے تابش کا نرخرا چبا رہی ہو۔ یہ خیال اس کی جھنجھلاہٹ اور کوفت میں اضافے کا باعث تھا کہ کل اسے پھر اس گھر میں جانا تھا جہاں اس ذلیل تابش کی وجہ سے وہ بے تحاشا شرمندگی اٹھا چکی تھی۔ حالانکہ وہ تو یہ ٹھان کر وہاں سے نکلی تھی کہ دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرے گی، لیکن پرس کے وہاں رہ جانے کے باعث دوبارہ جانا ازحد ضروری ہو گیا تھا۔ اس گھر کے بارے میں تو کچھ بتا جہاں تو پڑھانے گئی تھی۔ کیسے لوگ ہیں، کیسا رہن سہن ہے؟ اماں کچن میں آ کر اس کے سامنے موڑے پر بیٹھ گئی۔ وہ مختصر انہیں بتانے لگی، لیکن جان بوجھ کر تابش والا قصہ گول کر گئی۔ وہ اس واقعے کا ذکر کر کے مزید بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چلو پھر تو ٹھیک ہے، کوئی خاص مشقت بھی نہیں اور اچھے بھلے روپے بھی مل رہے ہیں، اور تو 2-4 اور گھروں کے بچے بھی پڑھا دیا کر۔ ہاں یاد آیا، کل زینی کا اردو کا پرچہ ہے، اسے تو ذرا تیاری کروا دے۔ اس کی ماں تو ابھی مرگ والے گھر سے لوٹی نہیں اور بیچاری بچی صبح سے قاعدہ لے کر بیٹھی تیری راہ تک رہی ہے۔ کیا؟ اس کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا۔ بس اب یہ نہ کہنا کہ میں ہل جوت کے لوٹی ہوں، تھکن سے برا حال ہے۔ اب اسے بچی کو پڑھانے بیٹھ جا، شام ہونے کو آئی ہے۔
اماں اٹھ کر باہر چلی گئی۔ زینی اس کے تاثرات دیکھتے ہی خوف سے سمٹ گئی۔ کلاؤ کہاں ہے قاعدہ؟ وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں دھاڑی۔ سہمی ہوئی بچی نے جلدی سے قاعدہ اس کی جھولی میں پھینک دیا۔ کیا ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں؟ یسو پنجو کھیلتے ہوئے تو کبھی نہیں ڈولی۔ صبح سے اس کے ذہن میں لاوا پک رہا تھا جو کسی طرح باہر کا راستہ چاہتا تھا۔ اب زینی کی صورت میں ایک آسان ہدف اسے مل چکا تھا اور جھنجھلاہٹ نے اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود کر دی تھی۔ چند ہی لمحوں میں کمرہ ایک پرائیویٹ حکومت خانے کا منظر پیش کرنے لگا۔ میم الف ماں رے سا کن مار، الف میم الف مو رے مور۔ زینی خوف سے مغلوبہ آواز میں منمنائی، میم الف ماں رے سا کن مار۔ اس نے زینی کی کمر میں دھوکہ جھڑ دیا۔ یہ ہوتی ہے مار میم، الف ماں رے الف را مارا ایسے مارا جاتا ہے۔ دوسرے وار سے زینی اڑتی ہوئی زمین پر آ رہی تھی۔ نگم پر تو وحشت سوار ہو چکی تھی۔ اس نے زینی کو دھنا کر رکھ دیا۔ چیخو پکار کی آواز سن کر اماں دوڑتی ہوئی آئیں تو یہ دیکھ کر کہ ان کا کلیجہ دہل گیا کہ زینی کو پہچانا خاصا مشکل امر ہو چکا تھا۔ اماں تو کیا، اس کی اپنی ماں بھی اس وقت اپنی لختے جگر کو دیکھتی تو پہلی نظر میں دھوکہ کھا جاتی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں پر فقط اتنی پلکیں رہ گئی تھی جنہیں آسانی سے گنا جا سکتا تھا۔ وہ کسی نیچے کھچے پرندے کی مانند نظر آ رہی تھی۔ اس وقت وہ زمین پر گری تھر تھر کانپ رہی تھی اور نگہم کسی جلاد کی مانند اس کے سر پر تن کھڑی تھی۔ باہر سے کسی کا کلیجہ چبا کر آئی ہے کیا؟ ڈائن بن کر معصوم بچی کو بھنبوڑنے لگی۔ انہوں نے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور لرزتی ہوئی زینی کو آغوش میں بھینچ لیا۔ کیا اس کو بھی ایسے پڑھا کر آئی ہے؟ اماں میں تو اسے بکواس بند کر گھر آتے ہی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی۔ باہر تو لوگ جوتے مارے، وہ بھی بھلے لگتے ہیں، ذرا بچی کو پڑھانے کا کہہ دیا تو اس کی جان کے در پہ ہو گئی۔ اماں میں تو اسے آہستہ ٹھوکا دیا تھا، یہ پھسل کر چارپائی سے گر پڑی۔ آپ تو خواہ بات بڑھا رہی ہیں۔ غضب خدا کا، یہ تیری آہستہ ہے؟ جب میں اندر آئی ہوں تو آنکھوں میں خون لیے پنچے بڑھا کر بچی کا گلا دبوچنے کو تھی۔ اگر میں نہ پہنچتی تو اب تک تو اس کا گھونٹ بھر چکی ہوتی۔ اماں عشق لیتی زینی کو خود سے چمٹائے مسلسل اس کی کمر سہلا رہی تھی، لیکن اب تک اس کے جسم پر خفیف سی کپ کپی تاری تھی۔ چل اب دفع بھی ہو یہاں سے قصاب زادی۔ اماں نے نفرت سے رخ پھیرتے اسے باہر کو دھتکار وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے پیر پٹکتے ہوئے برآمدے میں آ گئی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا آپ جوس کے ایک گلاس سے محرومی کے دکھ کو یوں دل کا روگ بنا لیں گی تو میں کل ہی آپ کو جوس میں نہلا دیتا۔ اور اب بھی میں اپنی اس کوتاہی کا ازالہ کرنے کے لیے بے چین ہوں، مجھے ایک موقع دیجیے۔ وہ جب سے آئی تھی تابش مسلسل اس کے کان کھا رہا تھا۔ الغایا اب تک نہیں آئی؟ اس نے مظاہر اسے نظر انداز کرتے ہوئے لاتعلقی کا اظہار کیا۔ آپ کو بتایا تو ہے وہ سوئمنگ کاسٹیوم چینج کر کے ابھی آ رہی ہے، آپ اسے چھوڑیے اور مجھ پر توجہ دیجیے۔ کل آپ کے رخصت ہونے کے بعد جیسے میری دنیا ہی اندھیر ہوگی اور مجھے اندازہ ہوا کہ چند لمحوں کی ملاقات میں آپ میرے لیے کیا حیثیت اختیار کر چکی ہیں، اور اگر آج آپ اپنا فیصلہ تبدیل نہ کرتی تو نہ جانے میں کیا کر بیٹھتا۔ وہ چہرے پر دنیا جہان کی مسکینی سجائے خاصی لاغر سی آواز میں بول رہا تھا۔ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو آپ کی بھابھی جان کی منت سماجت سے پسیج کر میں نے یہاں ٹیوشن پڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، ورنہ میرے فیصلے کی تبدیلی میں آپ کی ذات کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اس نے وضاحت کرنا ضروری سمجھا، اور یقیناً کچھ دیر بعد آپ نہایت ہی گھسے پٹے الفاظ میں مجھ سے پہلی نظر میں محبت کا دعویٰ کرنا چاہ رہے ہوں گے۔ اگر آپ ایسی کوئی تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو میں آپ پر واضح کر دوں کہ مجھے آپ کی اوٹ پٹانگ شخصیت سے ہرگز کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے آپ کی کل والی بدتمیزی کو نظر انداز کر دیا ہے، اسے ہی بہت سمجھیے اور اب یہاں سے تشریف لے جائیے، کیونکہ مجھ میں آپ کو مزید برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہی۔ بھیا اعظم جلدی سے آؤ۔ اس سے جیسے کوئی بات سنی ہی نہ تھی۔ اس کے پکارنے پر ایک آدمی جو حلیے سے خانسامہ لگ رہا تھا ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر آ گیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ یہ دیکھیے مس نگہم، میری بے قراری کا اندازہ لگائیے میں نے آپ کے لیے کیا کیا اہتمام کیا ہے۔ بس اتنی سی التجا ہے کہ آپ پرانی باتوں کو بھول جائیں۔ یہ لائم جوس سے بھرا جگ، یہ کافی، ملک شیک، پیٹیز، ٹرائفل، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ وہ کھڑا ہو کر ٹرالی پر رکھی چیزوں کے نام گنوانے لگا، جبکہ وہ حیرت سے ٹرالی کی طرف دیکھ رہی تھی جس پر اندازاً 6 آدمیوں کے لوازمات سجے ہوئے تھے۔ ہاں تو میرے حسن کا جادو چل گیا۔ اپنے چہرے پر تابش کی بہکی نگاہوں کی حدت محسوس کر کے اس کی رگوں میں دوڑتے خون کی گردش تیز ہو گئی۔ آپ پلیز کچھ لیجیے نا، اگر آپ نے انکار کیا تو میں یہ پرچ چبا کر جان دے دوں گا۔ وہ جھک کر نہایت لجاجت سے کہہ رہا تھا۔ اس کے انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی نگہم کی ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی مسکراہٹ کو رضامندی سے تعبیر کرتے ہوئے تابش نے فوراً ملک شیک کا گلاس اٹھا کر بڑی عاجزی سے اس کی طرف بڑھایا، لیکن وہ خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ ہاتھ بڑھانے سے جھجک رہی تھی کیونکہ اس سے کچھ بعید نہ تھا
کہ کل والی حرکت بھی دہرا دیتا۔ اچھا تو آپ ابھی تک خفا ہیں، اس کا مطلب ہے آپ مجھے زندہ نہیں دیکھنا چاہتی؟ پلیز ایسا ظلم نہ کریں، اس نے کربناک لہجے میں کہتے ہوئے گلاس اس کے اس قدر قریب کر دیا کہ مجبوراً اسے ہاتھ بڑھا کر گلاس تھامنا پڑا، کیونکہ تابش نے گلاس کو اس حد تک ترچھا کر دیا تھا کہ اگر وہ نہ پکڑتی تو ملک شیک لازماً اس کے کپڑوں پر چھلک جاتا۔ اسے ملک شیک پیتے دیکھ کر تابش اطمینان کی طویل سانس خارج کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کل نیرو نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی، اس کی گستاخی پر میرا تو خون کھول رہا تھا، اس لیے میں نے اسے ٹھیک ٹھاک سزا دی۔ وہ کیسے؟ میں نے اس کا 2 وقت کا دودھ بند کر کے اس سے آپ کے لیے ملک شیک تیار کروا دیا ہے۔ کیا؟ اس کے گلاس والے ہاتھ میں لرزش آ گئی۔ جی ہاں، وہ دودھ پینے کے لیے برتن میں تھوتنی گھسائے بیٹھا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر چانٹا رسید کی اور دودھ ضبط کر کے بٹلر کو دے دیا تاکہ آپ کے لیے شاندار ملک شیک بنایا جائے۔ نگم کو اس زور سے کھانسی آئی کہ سانس الٹنے لگا۔ وہ اس کی شان میں خاصا طویل قصیدہ کہنا چاہتی تھی، لیکن اچھو لگ جانے کے باعث محض بےہودہ اور کمینہ ہی کہہ پائی۔ اس کی دگرگوں حالت پر فاتحانہ کہہ کے بکھیرتا وہ رخصت ہو گیا تھا۔ میں اتنی بیوقوف ہو سکتی ہوں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس نے بال مٹھی میں جکڑتے ہوئے سلگ کر سوچا۔ نگم، آپ ٹھیک تو ہیں؟ مسز فاقیہ انوار الغایہ کو ساتھ لی اندر آئیں تو اس کا متغیر چہرہ دیکھ کر فکرمند سے انداز میں پوچھنے لگی، جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے بمشکل لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے جواب دیا، چلو الغایہ ٹیچر کو سلیبس نکال کر دکھاؤ۔ اوہ، یہ تو تابش نے آپ کے لیے اچھی خاصی ضیافت کا اہتمام کر ڈالا۔ ٹرالی پر سجی بے شمار چیزوں کو دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ابھی جب وہ ڈرائنگ روم سے جا رہا تھا تو بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ لگتا ہے آپ سے صلح ہو گئی ہے۔ وہ اپنے رویے پر سخت شرمندہ تھا اور کل سے آپ کا انتظار کر رہا تھا آپ سے سوری کر سکے۔ جی، مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے، وہ دانت پیستے ہوئے بظاہر مسکرا کر بولی تھی۔ اس کے بعد وہ نگم کے ساتھ الغایہ کے مضامین ڈسکس کرنے لگیں۔ کچھ ہی دنوں میں وہ مسز فاقیہ انوار کے ساتھ خاصی بے تکلف ہو گئی۔ اس میں اس کی خوش مزاجی کو کوئی دخل نہیں تھا، بلکہ مسز انوار تھیں ہی اتنی اچھی کہ ان سے دوستی کرنے کو جی چاہتا تھا۔ اس نے ان کے بارے میں پہلے دن جو تاثر قائم کیا تھا وہ کچھ ہی دنوں میں زائل ہو گیا۔ وہ ہر روز کچھ وقت اس کے پاس ضرور بیٹھتی اور دوستانہ ماحول میں ان سے بات چیت ہوتی رہتی۔ ان کو بھی اپنی شخصیت میں شاہانہ تمطراق رکھنے والی یہ منفرد سی لڑکی بہت بھائی تھی۔ ان کی پسندیدگی کی ایک اہم وجہ اپنے اکلوتے دیور کی روز بروز بڑھتی ہوئی وارفتگی بھی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے نگم کو اسی کالونی کے ایک اور گھر میں ٹیوشن دلوا دی اور وقت بھی ایسا مقرر کروا دیا کہ وہ الغایہ کو پڑھا کر فارغ ہوتی تو دوسرے گھر میں پڑھانے کا وقت ہو جاتا۔ نگم اپنی آمدنی میں اضافے کے باعث کچھ مطمئن تو تھی، لیکن چھوٹے بچوں کو پڑھانا کس قدر مشکل کام ہے اس کا اسے پہلے ہرگز کوئی اندازہ نہیں تھا۔ گھر بھی اگر کبھی وہ بھتیجے اور بھتیجی کو پڑھانے بیٹھتی تو انہیں اس قدر مارتی کہ وہ کئی ہفتے اس کے سائے سے بھی ڈرتے رہتے۔ لیکن ان بڑے گھروں میں تو بچوں سے مار پیٹ کا کوئی تصور ہی موجود نہیں تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے غصے پر ضبط کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی۔ 4 سے 6 بجے تک کا وقت اس کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہیں تھا۔ بعض اوقات تو بچے اتنا اسے زج کر دیتے کہ وہ بے اختیار ان کی کھال ادھیڑنے کو مچلنے لگتی، لیکن یہ نازک مزاج لاڈلے بچے تو مار کے نام سے بھی ناآشنا تھے۔ اگر کبھی وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو گھرک بھی دیتی تو وہ یوں حیرت سے اسے دیکھنے لگتے جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ اس کے 2 نئے اسٹوڈنٹ کسی حد تک خاموش طبع اور پرامن تھے، لیکن الغایہ تو جیسے خاموشی اور سکون سے بیر تھا۔ وہ عجیب و غریب بے سروپا سوالات کر کر کے اس کا ناک میں دم کر دیتی، اور ایسے وقت میں جب اس کا بہت پارا چڑھا ہوتا تابش اس کا ضبط آزمانے تل جاتا اور اسے بے طرح چڑھا دیتا کہ وہ غصے سے پھٹ پڑتی۔ تابش کی لن ترانیاں تو معمول کی طرح لگنے لگی تھی، بلکہ اگر وہ کسی دن گھر موجود نہ ہوتا تو نگم کو بے عنوان سے اضطراب کا احساس ہونے لگتا، لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا۔ بعض اوقات تو اسے شک ہونے لگتا کہ وہ خاص طور پر اس کی خاطر 4 سے 5 بجے تک کا وقت گھر پر گزارتا تھا، اور یہ خیال کچھ ایسا غلط بھی نہ تھا۔ وہ جتنا وقت الغایہ کے ساتھ موجود رہتی وہ ڈرائنگ روم کے آس پاس ہی منڈلاتا رہتا۔ نہ جانے اس کی بے چینی میں پیار کو کوئی رنگ تھا یا وہ خود ہی کسی ایسے رنگین پرندے کی اوٹ سے دیکھنے لگی تھی کہ اسے تابش کے ہر انداز سے بے پیار ہی پیار نظر آتا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ دھڑکن کے سرتال میں راگ بن کر بس گیا۔ راتوں کی چپ میں کچھ خواب ستارے پلکوں کی منڈیروں پر اتر آتے اور وہ ساری رات پلکیں نہ چپکاتی کہ کہیں یہ ستارے ٹوٹ کر ریت نہ ہو جائیں۔ مس ہمیں لان میں بیٹھنا ہوگا، لائٹ گئی ہوئی ہے اور جنریٹر بھی خراب ہے، الغایہ نے اطلاع دی تھی۔ وہ لان میں کین چیئرز پر آ بیٹھے۔ فضا میں بادلوں کی آہٹ سن کر بے اختیار ہی اس کا موڈ اچھا ہو گیا۔ موسم کی سانسیں برکھا رود کے خمار سے بوجھل تھی۔ بھیگی ہوا کومل سروں میں سرگوشیاں کر کے بدن میں سرمستی پیدا کر رہی تھی۔
बोगनवेलिया के नाजुक फूलों से छेड़छाड़ करती चंचल गौरियाओं की मदहर चहकारे शोक परवाई के सरगम से हम आहंग होकर अजब समा बांध रही थी। उसके मन में उमंग जागी के धनक की बाजें पहनकर तितलियों के बेचैन रक्स में शरीक हो जाए और ये अनमोल लम्हे यूं ही ठहरे रहे। ना जाने कितनी देर वो बेखुद सी लहरों के दोष पर झूलती रही कि अलगाया ने उसकी महवियत को तोड़ दिया। उसकी आवाज़ के पत्थर से ख्यालात की पहली जंजीर की कड़ियाँ टूट गईं। क्या बात है, वो जहरखंद लहजे में गोया हुई। उसे अलगैया की बेजा मुदाखलत सख्त नागवार गुजरी थी। मिस, आप मुझे उस तितली जैसी लगती हैं। उसने उंगली से एक बेहद शोक रंगों वाली बड़ी सी तितली की तरफ इशारा किया जो अभी उनके करीब से एक नीची उड़ान भरकर गुजरी थी और अब दीवार से लिपटी इश्क पेचा के सब्ज लम्स को महसूस करने की जुस्तजू में उसका रंगीन बदन मुसलसल हिलकोरे ले रहा था। अलगाया की बात सुनकर उसने पहले तितली और फिर अलगाया को घूरा। बड़े अफसोस की बात है अलगाया कि अपनी टीचर तुम्हें कीड़े मकोड़ों जैसी लगती है। आप नाराज़ क्यों हो रही हैं? क्या मेरी बात अच्छी नहीं थी? बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बल्कि बहुत बुरी थी। क्या तुम्हें मेरी 6 टांगें, 2 पर और मेरे सर पर 2 एंटेने नजर आ रहे हैं? उससे तुंद आवाज़ में पूछा। नहीं तो। अलगाया कुछ ना समझने वाले अंदाज में सर हिलाने लगी। तो फिर मैं तितली कैसे हो गई? तितली बनने के लिए ये सारी खसूसियात ज़रूरी हैं जो अभी मैंने गिनवाई हैं। और अब मज़ीद कोई बेतुकी बात मत करना, खामोशी से अपना होमवर्क करो। उसने कुर्सी की पुश से सर टिकाते हुए तनबीह की, लेकिन वो अलगाया ही क्या जो खामोश बैठ जाए। वो वक्फे वक्फे से किसी नई गुत्थी में उलझ जाती और उसके सुलझाव के लिए निगम के सर हो जाती। क्या तुम कुछ देर के लिए अपनी चोंच बंद नहीं कर सकती? मिस, मेरी तो चोंच ही नहीं, चोंच तो परिंदों की होती हैं, क्या आपको नहीं पता? ओ खुदाया, इस बालिश भर लड़की ने तो जान अजाब में कर दी है। अब अगर तुम बोली तो मैं तुम्हारा कीमा बनाकर नीडो को खिला दूंगी। वो कीमा नहीं खाता मिस, उसे तो हड्डियाँ चबाना अच्छा लगता है। वो धमकी की संगीन को यकसर नज़रअंदाज करके जल्दी जल्दी नीडो की पसंद और नापसंद के बारे में तफसीलन बताने लगी। निगम ने अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ को मजबूती से पकड़ लिया था क्योंकि वो अलगाया के रुखसार को छूने की ख्वाहिश में सख्त बेकरार हो रहा था। बस अब तुम छुट्टी करो, तुम्हारे कारी साहब के आने का वक्त हो गया। वो दुखती कनपट्टियों को दबाते हुए भीची मीची आवाज़ में बोली। अलगाया ने अपनी खुदादाद सलाहियतों के बलबूते पर सिर्फ 45 मिनट के कलील अरसे में उसके दिमाग की चूल्हे हिलाकर रख दी थी। उसके जाने के बाद निगम ने इत्मीनान से तवील सांस ली और उठकर यूं ही बेमकसद टहलने लगी। अभी उसका जाने का कोई इरादा न था। उस ख्वाबनाक माहौल का तकाजा था कि वो कुछ देर यहीं ठहर जाए। हवा के हाथ सांस फितरत के तारों को झुंझुना कर ऐसी नगमगी पैदा कर रहे थे कि जिस्म का रुआं रुआं उस अनोखी लय पर रक्सा हो गया था। अचानक उसके थिरकते कदम जैसे नादीदा जंजीरों ने जकड़ ली और निगाहें अंगूर की उस बेल में इस तरह उलझी थी कि वो कई लम्हे मबहूत सी खड़ी रही। वो दरअसल उसकी उस तरफ पुश्त किए बैठी हुई थी, इसलिए अब तक शेड पर चढ़ी हुई अंगूरों के गुच्छों से लदी फंदी बीसियों बल खाती हुई ये बेल उसकी नज़रों से ओझल थी। उसने आगे बढ़ने के लिए कदमों को जंबश देना चाही थी, लेकिन कदम तो जैसे वहीं जमकर रह गए। रस टपकाते सब्ज अंगूरों की खुली तरगीब को नज़रअंदाज कर देना उसके बस से बाहर था। बेचारे अंगूर कैसे थोथनियाँ लटकाए तरस रहे हैं, कोई उनको प्यार से नोच खसोट कर उनका मकसद हयात पूरा कर दे। और अपनी इस्तेदाद से बढ़कर बोझ संभाले हुए ये थकन से चूर बेल कैसी मस्कीन लग रही है। वो अंगूरों की बेल का दुख अपने दिल में महसूस कर रही थी। इस घर के लोगों की बेहिसी तो इंतहा को पहुंची हुई है और अगर मैं ये काम करूंगी तो उसे एक नहायत ही नामुनासिब नाम दिया जाएगा। शेड के नीचे कुर्सी रखते हुए उसके जहन में चोरी का लफ्ज़ लहराया तो एक लम्हे के लिए उसके दिल की धड़कन तेज़ होगी। उस्ताद तो कौम का मेमार होता है और एक मेमार बाग उजाड़ने जैसी तखरीब कारी का मुर्तकिब कैसे हो सकता है? उस्ताद के रुतबे और किरदार के मुतल्लिक मुख्तलिफ अक़वाल ज़रई की एक तवील फहरिस्त उसकी नज़रों के सामने मुरतब होने लगी। ये सारे अक़वाल तो उस्ताद के बारे में, जबकि मैं तो उस्तानी हूँ। उसने एक नहायत मजबूत दलील से सारे अंदेशों के परखच्चे उड़ा दिए। कमर के गिर्द दुपट्टे को गांठ देकर उससे सोचों की बंदिश का एहतमाम भी कर दिया। कुर्सी पर कदम रखने से पहले उसने आखिरी दफ़ा इधर उधर देखकर अच्छी तरह इत्मीनान किया था। उसने एक उम्र रसीदा गुच्छे का इंतखाब किया जो उसके ख्याल में ज़िंदगी का बोझ उठाने के काबिल नहीं रहा था और अब भी उसकी मुश्किल आसान कर ही रही थी कि एहसाब को झंझोड़ देने वाली आवाज़ ने उसके जिस्म की डोलती नाव को भंवर के सपुर्द कर दिया। खासी देर तक तो उसे खुद पर बीतने वाले सानिया की नोयत समझ ही ना आ सकी। बस ऐसा लगा था जैसे ज़मीन व आसमान डोलने लगी हो। शायद उसने बेल के नाजुक सहारे को थामने के लिए तगोदो भी की थी, जिसके नतीजे में वो हर माह नसीब भी उसके साथ शिकस्तगी से हमकिनार हो चुकी थी। दर्द की टीसों ने दिमाग पर छाए अंधेरे पर गलबा पाया तो उसने धुंधलाई आंखों से अपने करीब ताबिश को नीडो की
زنجیر تھامے ہوئے کھڑے دیکھا۔ حلق سے نکلتی کرراہوں کا گلا گھونٹتے لرزتے وجود کے ساتھ اٹھنے کی کوشش میں وہ بری طرح ڈگمگا گئی تھی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ درد کا منبع اس کا بایاں ٹخنا تھا، اور درد کی شدت سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اگر ہڈی نہیں ٹوٹی تھی تو کم از کم زبردست موچ ضرور آ چکی تھی۔ تو آپ ڈکیتی کی واردات کر رہی تھی؟ اچھا ہوا جو میں وقت پر پہنچ گیا، ورنہ آپ نے تو ہمیں اچھا خاصا جھٹکا لگا دیا تھا۔ تابش کی شوخ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ جواب میں اس نے کچھ بولنا چاہا، لیکن آنسوؤں سے رندے ہوئے گلے سے آواز ہی نہ نکل سکی۔ وہ بڑی مشکل سے دیوار کا سہارا لے کر کھڑی تھی۔ پیر پر ہلکا سا دباؤ بھی ناقابل برداشت اذیت کا باعث تھا۔ ارے آپ تو مجھے یوں گھور گھور کر دیکھ رہی ہیں جیسے مجرم آپ نہیں میں ہوں، حالانکہ آپ سطح جرم سے انکار کرنے کی پوزیشن میں ہرگز نہیں ہیں۔ مال مسروق کا اس وقت آپ کے ہاتھ میں لٹک رہا ہے۔ اس نے انگوروں کی گچھی کی طرف اشارہ کیا جو ابھی تک اس کی مٹھی میں بھینچا ہوا تھا۔ خجالت سے بے حال ہوتے ہوئے اس نے جلدی سے گچھے کو نیچے پھینک دیا اور آنکھوں سے امڑنے والے آنسوں کو روکنے کے لیے بری طرح ہونٹ کچلتے ہوئے زمین پر نظریں جمائے کھڑی رہی۔ تو اس کا مطلب ہے آپ یوں نہیں مانیں گی؟ چلیے میں آپ کو لے جا کر پولیس اسٹیشن میں جمع کروا دوں۔ وہ اس کی کیفیت سے بے خبر اپنی ترنگ میں کہے جا رہا تھا۔ آپ انسان نہیں جانور ہیں۔ آپ کو ذرا برابر احساس نہیں کہ آپ کے بیہودہ مذاق کے باعث میں کس قدر تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ آنسوؤں میں بھیگی آواز بمشکل لرزتے ہونٹوں سے برآمد ہوئی۔ درد سہتے سہتے اس کی ہمت جواب دینے لگی اور آنسو ضبط کے بندھن توڑ کر آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اس کی آواز میں درد کی آمیزش اور رخساروں پر بہکتے آنسوؤں کو دیکھ کر تابش کے ہونٹوں پر کھیلتی مسکراہٹ یکدم معدوم ہو گئی اور چہرے پر ندامت کے سائے لہرانے لگے۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا بہت زیادہ چوٹ لگی ہے؟ اس کے لہجے سے تفکر چھلکنے لگا۔ آپ کو کیا چاہے میری جان چلی جائے؟ آپ تو اپنے مذاق کے شاندار نتائج دیکھ کر کہہ لگائیں۔ اس سے بے دردی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے جانے کے لیے قدم بڑھائے تو پیر کی دکھن کے باعث پوری طرح لہرا گئی۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ دیکھ کر تابش جلدی سے آگے بڑھا۔ پلیز آئی ایم سوری، آپ بیٹھ جائیں، میں ابھی میڈیکل باکس لے کر آتا ہوں۔ میرے خیال میں آپ کے پاؤں میں موچ آئی ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ کر اس کے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ لائیے میں جوتا اتار دوں۔ خبردار، جو آپ نے مجھے ہاتھ لگایا۔ وہ بھبک کر پیچھے ہٹی تھی۔ میں کوئی سیدھی سادی معصوم لڑکی نہیں جو آپ جیسے کے ہتھ کنڈوں کو نہ سمجھ سکوں۔ میری ٹوٹی ہڈی کو ٹٹولنے کے بہانے آپ میرا پیر چھونا چاہتے ہیں؟ ہٹ جائیں، مجھے آپ کی عاشقانہ ہمدردیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ دانت پر دانت جمائے ڈولتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ ٹھہریے تو، مجھے پتہ ہے آپ سیدھی سادی نہیں۔ ظاہر ہے جو لڑکی دن دہاڑے کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالے وہ سیدھی سادی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن میری معصومیت پر شک نہ کیجیے، میرے ہاتھ سے ہی نہ صحیح کسی ڈاکٹر سے ہی علاج کروا لیں۔ وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے لجاجت سے بول رہا تھا۔ لہجے میں پہلی والی شوخی یکسر مفقود تھی۔ وہ رکی نہیں، ہر اٹھتے قدم کے ساتھ ایسی ٹیسیں اٹھتی کہ دماغ جھنجھنا جاتا۔ آنسوؤں کے باعث آنکھوں کے سامنے دھند کی چادر سی تنی ہوئی تھی۔ تابش اس کے قریب سے گزرتا ہوا پورچ کی طرف دوڑ پڑا۔ گیٹ کی طرف جانے والی پختہ روش تک پہنچنے میں ہی اس کی جسم کی ساری توانائی نچڑ گئی تھی۔ تابش نے گاڑی بیک کر کے اس کے قریب روکی اور اتر کر پچھلی سائیڈ کا دروازہ کھول دیا۔ مانا کہ آپ بڑی ترم خواہ ہیں، لیکن میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں۔ سیدھی طرح گاڑی میں بیٹھ جائیں، ورنہ مجھے دوسرا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا۔ اس نے درشتگی سے کہتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی میں دھکیل دیا۔ سارے راستے وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہچکیوں سے روتی رہی۔ تابش نے بھی گھر کا ایڈریس پوچھنے کے علاوہ اس سے کوئی بات نہیں کی۔ ڈاکٹر سے فارغ ہونے کے بعد اسے گھر کے دروازے پر اتار کر وہ زن سے گاڑی نکال کر لے گیا۔ اس سے جھوٹ بول کر بڑی مشکل سے گھر والوں کو پاؤں کی چوٹ کے بارے میں مطمئن کیا۔ پین کلر نے پاؤں کے درد کو تو سلا دیا، لیکن کوئی ایسی پھانس تھی جس کی چبھن سانس کے ساتھ تن من میں بنس گئی تھی۔ اس نے رنگین لمحوں کے جھلملاتے اکسر دل پر محبت کا جو نقش ابھارا تھا، دکھ کی دھوپ اس کے رنگ اڑا کر خال و خط کو مٹا رہی تھی۔ یہ رات دل کی دیواروں سے لپٹ لپٹ کر بہت آہستہ ڈھلی تھی۔ صبح وہ دیر تک بستر پر لیٹی کسل مندی سے کروٹیں لیتی رہی۔ رات بھر پاؤں کی سوجن خاصی بڑھ گئی تھی، اس لیے کالج جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بھابھی نے 2-3 بار اسے ناشتے کے لیے پوچھا، لیکن اس کا جی کچھ کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے انکار کر دیا۔ وہ خاصی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں لیٹی خالی خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی کہ عامر بڑے رازدارانہ انداز میں کمرے میں داخل ہوا اور اس کے پاس جھک کر اسے سرگوشی میں پکارنے لگا۔ بات سنیں پھپھو۔ کیا ہے؟ اس نے نظروں کا زاویہ بدل کر مستفسرانہ انداز میں اسے دیکھا۔ کالی گاڑی میں ایک آدمی آیا تھا اور یہ آپ کے لیے دے کر گیا ہے۔ اس نے کمر کے پیچھے چھپایا ہوا پھولوں کا بوکے اور کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ کہہ رہا تھا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے اور یہ چیزیں میں صرف آپ کو ہی دوں۔ وہ دھیمی آواز میں
تفصیل بتانے لگا۔ نگہم نے خالی و ذہنی کی کیفیت میں ہاتھ بڑھا کر دونوں چیزیں اس سے لے لی۔ ادھر بیٹھ کر بتاؤ کون دے کر گیا ہے یہ چیزیں؟ اس کی آواز میں خوشگوانیوں کی ریشمی فصل سرسرانے لگی۔ لمبا سا تھا، بڑا ہی گورا چٹا۔ اس نے مجھے اتنے چھوٹے سے کام کے لیے اتنے ڈھیر سارے پیسے بھی دیے ہیں۔ وہ جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر خوشی سے ہاتھوں میں بل دینے لگا۔ نگہم نے جھپٹ کر نوٹ اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور اسے دھکا دے کر چارپائی سے اٹھاتے ہوئے بولی، چلو بھاگو یہاں سے، خبردار اس بات کا کسی سے ذکر کیا تو میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی۔ شرم نہیں آتی راہگیروں سے پیسے بٹورتے ہوئے؟ اپنی شاندار کارکردگی کے صلے میں ملنے والے اس انعام پر عامر کا چہرہ بجھ سا گیا۔ وہ کچھ دیر ایک صدمے کی کیفیت میں کھڑا رہا، پھر زیر لب بڑبڑاتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ اس کی بڑبڑاہٹ واضح تو نہیں تھی، لیکن ہونٹوں کی جنبش سے نگم کے ذہن میں جو الفاظ کا خاکہ ابھرا تھا اس نے اس کے تن میں آگ سی بھڑکا دی۔ وہ لنگڑی چڑیل یا اسی سے ملتا جلتا نہایت ہولناک لقب تھا جو اس پر داغنے کے بعد عامر صاف بچ کر نکل گیا تھا۔ ادھر واپس آؤ، کیا کہہ رہے تھے مجھے؟ اس نے چیخ کر جاتے ہوئے عامر کو پکارا۔ میں تمہاری باچھیں چیر کر کانوں تک کر دوں گی۔ میں نے کچھ نہیں کہا پھپھو۔ وہ دروازے میں رک کر گھگھیایا اور دوسرے ہی لمحے بھاگ کھڑا ہوا۔ اگر نگہم کا پاؤں اجازت دیتا تو وہ ہر ممکن حد تک اس کا تعاقب کرتی، لیکن اس وقت مجبوری تھی، اس لیے وہ صرف دل محسوس کر رہ گئی۔ عامر کے جانے کے بعد وہ اس کی لائی ہوئی چیزوں کی طرف متوجہ ہوئی اور دھڑکتے دل کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر وش کارڈ اٹھا لیا۔ زندگی کی خوبصورتی کا احساس دلاتے گہرے سرخ گلابوں کو ایک نظر دیکھنے کے بعد کارڈ کھول کر پڑھنے لگی۔ تحریر پر نظر ڈالتے ہی اس کی سانسیں پیار کی دھیمی آن سے سلگنے لگی تھی۔ ایک ایک لفظ جذبوں کی بات سے مہکا ہوا تھا اور لکھنے والا یقیناً تابش کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ ڈیئر نگہم، معذرت اور معافی جیسے الفاظ آپ کو میری ذات سے پہنچنے والی تکلیف کے سامنے بہت چھوٹے اور ہیچ ہیں، اس لیے میں انہیں استعمال کر کے جذبوں کو گراوٹ سے دوچار نہیں کروں گا۔ شاید میں اپنے دل کی کیفیت آپ پر واضح نہ کر سکوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کی خوبصورت آنکھیں آنسوؤں کے لیے نہیں ہیں، انہیں تو کاجل کو سندرتا عطا کرنے کے لیے تخلیق کیا گیا۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی آنکھ سے گرنے والا ایک ایک آنسو مجھے دجلہ کی گہرائیوں میں غرقاب کرتا رہا ہے۔ میں کل سے جس گھٹن میں سانس لے رہا ہوں، نہ جانے اب تک زندہ کیسا ہوں۔ میں نے آپ کے لیے کچھ گلاب چنے ہیں، خاروں سے الجھتے الجھتے میری انگلیاں چھلنی ہو گئی ہیں، لیکن اگر آپ انہیں اپنی سانسوں کی مہکتی حرارت کا لمس دیں گی تو میرا زخم میں جا شبنم کی شگفتہ پھواروں سے آسودگی کشید کر لے گا۔ فقط آپ کا۔ اس نے کئی بار پڑھ ڈالا تابش اور اس قدر حساس تحریر، اسے اپنی بصارتوں پر فریب کا گمان ہونے لگا۔ دل پیار کی دھن پر رقص میں مگن تھا اور وہ اپنے گردنا دیدہ گرنوں کا حالہ محسوس کر رہی تھی جو یقیناً اس کے وجود سے پھوٹتے محبت کے نور کا پرتو تھا۔ تو میرے سوگوار حسن نے اس کے دل کی بستی کو زیر و زبر کر ہی دیا۔ حسن کے آنسو عشق سے کہاں سہے جاتے ہیں؟ اس نے احساس تفاخر میں گھرتے ہوئے پھولوں کو اٹھا کر اپنے چہرے کے قریب کیا اور ان سے پھوٹتی چاہت کی خوشبو کو من میں بسانے کے لیے ایک گہری سانس دی۔ جیسے ہی وہ پھولوں کو سونگھنے کے لیے ناک کے قریب لائی، اسے ایک جھرجھری سی آ گئی۔ اس نے بوکے کو یوں جھٹک کر پھینک دیا جیسے انجانے میں زہریلا بچھو ہاتھ میں لے لیا ہو۔ اس کی ناک میں ہونے والی کھجلی کو روکنے کے لیے ناک بری طرح مسل ڈالی۔ شاید اس کی حس شامہ پیار کی اس نرالی مہکار کو برداشت نہیں کر پائی تھی، اس لیے اسے چھینک پر چھینک آنے لگی۔ پھولوں پر بڑے چاؤ سے چھڑکی گئی سرخ مرچوں نے اسے چند لمحوں میں قابل رحم حالت میں پہنچا دیا۔ جلن کے باعث آنکھوں میں مسلسل پانی بہہ رہا تھا اور چھینکیں رکنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ تقریباً گرنے والے انداز میں چارپائی سے نیچے اتری اور ایک ٹانگ پر اچھلتے ہوئے کسی نہ کسی طرح خود کو گھسیٹ گھساٹ کر واش روم تک لے آئی۔ اتنی سی دیر میں وہ یوں ہانپنے لگی جیسے کہیں دور سے بھاگتی ہوئی آئی ہو۔ اجلت میں چہرے پر ٹھنڈا پانی بہاتے ہوئے اس نے جلتی آنکھوں سے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو ناک سوجی ہوئی اور سرخ ہو رہی تھی اور چہرے کے عضلات ہولے ہولے کپ کپا رہے تھے۔ وہ چند لمحے واش بیسن کو تھامے پھولی سانسوں کو بحال کرنے کی جدوجہد میں نڈھال سی کھڑی رہی اور پھر ایک پاؤں پر اچھلتے ہوئے واش روم سے باہر آ گئی۔ اماں جو کسی کام سے ادھر آئی تھی اسے اچھلتا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا ہے لڑکی، تجھے ٹوٹے پاؤں کے ساتھ کیوں قدقڑے لگاتی پھر رہی ہے؟ کوئی کام تھا تو مجھے یہ سمیت سے کہا ہوتا اماں، وہ کراتے ہوئے ان کے سینے سے جا لگی۔ وہ اسے سہارا دے کر چارپائی تک لے آئی۔ کیا بہت درد ہے؟ وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں بہت، اتنا کہ سہا نہیں جا رہا۔ وہ ان کی آغوش میں منہ چھپائے سسک رہی تھی۔ پریم جھولا جھولتے ہوئے وہ اتنی بلندی سے منہ کے بل گری تھی کہ جسم و جاں زخموں سے چور چور ہو گئے تھے۔ چپ ہو جا میری بچی، میں مرہم لگا دیتی ہوں، ابھی درد دور ہو جائے گا۔ اماں، کسی کی بے حسی نے دل پر جو گھاؤ لگائے ہیں ان پر مرہم کون رکھے؟
وہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ سکی۔ 2 دنوں میں سوجن اتر گئی اور وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تو کالج جانے لگی، لیکن ٹیوشن پڑھانے نہیں جا رہی تھی۔ اماں نے پوچھ پوچھ کر جان عذاب میں کر دی تھی۔ بچوں کو پڑھانے کیوں نہیں جاتی ہو؟ اماں میری طبیعت ٹھیک نہیں، جب میں اچھی ہو جاؤں گی تو جانے لگوں گی۔ وہ انہیں مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیتی۔ اس لڑکی کا منطق بھی نرالی ہے، کالج جانے کے لیے بھلی چنگی اور ٹیوشن پڑھانے کو طبیعت خراب ہے، گھر میں 4 پیسے آتے سے اچھے نہیں لگتے۔ وہ خود ہی بول بول کر خاموش ہو جاتی۔ اگلے روز بھائی آفس سے آتے ہی اسے بتانے لگے، آج تمہاری اسٹوڈنٹ الغایا کی امی کا فون آیا تھا، تم نے انہیں گھر کا ایڈریس نہیں دیا، اس لیے انہوں نے آفس میں مجھ سے فون پر رابطہ کیا۔ تمہارے لیے بہت پریشان تھی، میں نے تمہاری چوٹ کا بتایا تو بہت فکر مند ہو رہی تھی۔ انہوں نے دانی لوگوں کے گھر سے بھی پتہ کیا تھا لیکن تم وہاں بھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ بتا رہی تھی کہ الغایا کے مڈ ٹرم ایگزامز ہونے والے ہیں اور ان دنوں سے تمہاری ہیلپ کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ تم الغایا کو پڑھانے کل آؤ گی۔ آپ نے مجھ سے پوچھے بنا کیسے کہہ دیا؟ اس کے لہجے کی تلخی پر بھائی نے چونک کر اسے دیکھا۔ آخر تم کیوں نہیں جانا چاہتی؟ کوئی وجہ تو ہو؟ بس میں نے کہہ دیا، میرا جی نہیں چاہتا تو کوئی مجھے اس کے لیے مجبور نہ کرے، وہ قطعیت سے کہہ کر اٹھ کر کمرے میں چلی آئی۔ پھپھو دادی آپ کو بلا رہی ہیں، مہمان آئے ہیں۔ زینی اسے پیغام دے کر جواب کا انتظار کرنے لگی۔ تم چلو میں آ رہی ہوں۔ سر پر دوپٹہ جماتے ہوئے وہ کمرے سے نکلی تو دالان میں فاقیہ آپی اور تابش کو اماں کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رک گئی، لیکن دوسرے ہی پل آگے بڑھ کر فاقیہ آپی کو سلام کرنے کے بعد ان کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی۔ کہیں تابش نے انگوروں والا قصہ اپنی بھابھی کو نہ سنا دیا ہو، اگر انہوں نے اماں کے سامنے ذکر کر دیا تو بات بہت بگڑ سکتی ہے۔ سوچ کر اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی۔ اس نے دزدیدہ نگاہوں سے تابش کی طرف دیکھا لیکن اس کے چہرے سے کچھ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ عامر کو گود میں بٹھائے اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے کانوں میں خسر پھسر میں مصروف تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے نگم؟ فاقیہ آپی اسے خاموش بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگی۔ جی میں، ارے بیٹی اسے کیا ہونا ہے، ذرا سا پیر میں بل آ گیا تھا لیکن اب تو کوئی تکلیف نہیں۔ اماں درمیان میں کود پڑی۔ بالکل گھوڑے کی طرح دڑنگے لگاتی پھرتی ہے۔ اماں کی اس ناشائستگی پر اس کا منہ کا زاویہ بگڑ گیا اور اس نے انہیں گھور کر خاموش رہنے کی تنبیہ بھی کی، لیکن وہ اس کی طرف دیکھ ہی کب رہی تھی جو اس کے گھورنے کا کوئی اثر لیتی۔ یہ نہ سمجھنا نگم کہ میں اپنے مطلب کو تمہیں پوچھنے آ گئی ہوں۔ یہ سچ ہے کہ آج کل اچھے ٹیوٹرز کا ملنا بہت مشکل ہے اور تمہارے پڑھانے کے انداز سے میں مطمئن بھی بہت ہوں، لیکن تم مجھے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز بھی ہو۔ سچ مانو تو یہ تمہاری محبت ہے جو مجھے یہاں لے آئی۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑی ہی شفیق مسکراہٹ کے سنگ بول رہی تھی۔ اللہ تمہارا بھلا کرے بیٹی، آج کل ایسے اچھے لوگ کہاں ملتے ہیں جو اپنے نوکروں کو اتنی عزت دیں۔ اماں کی اس گل افشانی پر وہ دہل کر رہ گئی۔ تابش کے کہنے رہے سہے اور سانت بھی خطا کر دیے تھے۔ اچھا کل سے تو تم آنے لگو گی نا؟ دانی کی امی بھی تمہیں کئی بار پوچھ چکی ہیں۔ جی دراصل کچھ پرابلمز ہیں، میرے اپنے ایگزامز میں بہت کم وقت رہ گیا ہے، میں اب ٹیوشن کے لیے شاید وقت نہ نکال سکوں۔ اس کو چھوڑ دو بیٹی، یہ تو یوں ہی بے تکا بولتی رہتی ہے۔ اماں نے اس کی بات درمیان میں اچک لی تھی۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، یہ کل سے ہی کام پر آنے لگے گی، انہوں نے بڑے ہی فیصلہ کن انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد بھی اس نے کئی دفعہ کوشش کی کہ فاقیہ آپی سے کھل کر بات کرے لیکن اماں نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ کچھ ہی دیر میں اماں نے زبان کے ایسے مار کے دکھائے کہ اس کا خون کھول کر رہ گیا۔ اگر تمہیں آنے جانے میں کوئی مسئلہ ہے تو تابش گاڑی لے کر آ جایا کرے گا۔ کیوں تابش؟ وہ اس سے بات کرتے ہوئے تابش سے پوچھنے لگی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ ہاں کر دیں تو، وہ بڑی معنی خیز انداز میں بولا۔ اس سے جھلستی ہوئی نگاہ تابش پر ڈالی۔ ایک لمحے کے لیے نظروں کا باہم تصادم ہوا۔ تابش نے اسے آنکھ مار دی، اس نے سٹ پٹا کر پلکیں جھکا دی اور ایک نازیبا سی گالی نو کے زباں پر آ کر دم توڑ گئی۔ تم بہت چپ ہو نگم، کیا مجھ سے کوئی ناراضگی ہے؟ جی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ فاقیہ آپی کے استفسار پر وہ جلدی سے بول پڑی۔ تو اب میں مطمئن ہو جاؤں کہ تم الغایا کو پڑھانے آؤ گی؟ جواب میں اس نے بے جان سے انداز میں سر ہلا دیا۔ اچھا آنٹی، اب ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ارے بیٹی ابھی تو تم آئی ہو، 2 گھڑی بیٹھ کر جانا، وہ سمیہ چائے لے کر آ رہی ہے۔ جا عامر، بھاگ کے باورچی خانے میں جا اور اپنی ماں سے کہہ کہ جلدی چائے لے کر آئے۔ اماں نے بڑے اصرار سے انہیں چائے کے لیے روک لیا تھا اور وہ لوگ دہلیز پار کر کے باہر نکلے تو عامر کو کندھوں سے پکڑ کر روکنا پڑا۔ وہ شاید ان کے ساتھ ہی جانا چاہتا تھا۔ وہ یہ وہی تھا جو پھول دے کر گیا تھا، وہ دبے دبے جوش سے اسے بتانے لگا۔ بکواس بند کرو، اور تم اس کی گود میں کیوں چڑھے بیٹھے تھے؟ تمیز تو تمہیں چھو کر بھی نہیں گزری۔ اس نے عامر کو ایک تھپڑ جڑ دیا اور پھر جان بوجھ کر اس کی جانب سے نظریں پھیر لی کیونکہ وہ زیر لب کچھ بڑبڑا رہا تھا اور اس بڑبڑاہٹ کا مفہوم وہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہتی تھی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی انکار کرنے کی، بلکہ تمہیں اسی روز ان کے گھر جانا چاہیے تھا جب تمہارے پاؤں کی موچ ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کی بات پوری سن کر آمنہ اس انداز سے گویا ہوئی جیسے اس کی عقل پر ماتم کر رہی ہوں۔ آمنہ پورے کالج میں وہ واحد لڑکی تھی
جس کے ساتھ وہ اپنی باتیں شیئر کر لیتی تھی۔ دونوں کے مزاج میں تندی تھی، اس لیے خوب نبھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے بھویں اچکائی۔ مطلب صاف ہے، تم اس طرح کا شدید رد عمل دکھا کر اس پر یہ ظاہر کری ہو جیسے تم نے اس کی بات کا بہت اثر لیا ہے۔ تمہارے ایسے رویے سے تو اس کے حوصلے اور بلند ہوں گے۔ اس نے تمہارے ساتھ ایک واہیات مذاق کیا اور تم اسے جان کا روک بنا کر بیٹھ گئی۔ اس سے تو یوں لگتا ہے جیسے تم واقعی اس میں انٹرسٹڈ ہو۔ نگم اس کی بات پر آمنہ سے نظریں چرا گئی۔ مبادہ دل کے موہن چور کا عکس اس کی آنکھوں میں لہراتا نظر نہ آ جائے۔ تمہیں تو اس وقت ہی اس کے منہ پر تھپڑ مار دینا چاہیے تھا جب اس نے تمہیں کرسی سے گرا دیا تھا، اور تم ہو کہ اس کے بھیجے ہوئے پھول اور کارڈ وصول کرتی پھر رہی ہو۔ اور تمہیں یہ مشورہ کس نے دیا تھا کہ ان پھولوں میں اپنی ناک گھسیڑ دو؟ حماقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اس کے لہجے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اسے نگم کا رد عمل سخت ناگوار لگا تھا۔ اچھا، یہ نصیحت کسی اور وقت کے لیے رکھ چھوڑو، اس وقت مجھے یہ بتاؤ میں کیا کروں؟ تم یہ کرو کہ آج سے الغایہ کو پڑھانے چلی جاؤ اور اس تابش کو اس طرح اگنور کرو جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم اسے جانتی نہیں، وہ اتنا زج کر دیتا ہے کہ ضبط جواب دینے لگتا ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے احمق لڑکی؟ یہاں کالج میں تو بڑی خونخوار بنی پھرتی ہو، اور اس لڑکی کے سامنے تمہاری حالت بھیگی بلی سے بھی بری ہے۔ آخر تم مجھ سے اتنا دب کیوں رہی ہو؟ اسے ایسا منہ توڑ جواب دو کہ آئندہ کے لیے وہ تمہارا سامنا کرنے سے بھی کترانے لگے۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ تو خود ہر دم اس کا سامنا چاہتی ہے۔ مرچوں والے واقعے کے اس سلسلے میں تم بالکل انجان بن جانا۔ اگر وہ تم سے اشارتاً بھی ذکر کرے تو تم صاف مکر جانا۔ وہ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ آخر تم اتنی ناسمجھ کب سے ہوگی؟ آمنہ کی جھنجھلاہٹ عروج پر تھی۔ اگر تم اسے اپنا سوجا ہوا تھوبڑا دکھاؤ گی تو وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ اس کی بےہودہ شرارت شاندار طریقے سے کامیاب ہوئی ہے، اور وہ مزید شیر ہو جائے گا۔ تم پہلے کی طرح مسکراتے ہوئے اور ویسے ہی تمکنت کے ساتھ اس کے سامنے جاؤ جو تمہاری شخصیت کا خاصہ ہے۔ یوں رو بسور کر اپنی اس کی خوشی کا سامان کیوں کر رہی ہو؟ آخر اس نے تمہیں سمجھ کیا رکھا ہے؟ تم اس پر ثابت کر دو کہ تم کوئی معمولی لڑکی نہیں ہو۔ اگر وہ دوبارہ تمہارے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرے تو اسے ایسی کھری کھری سنانا کہ طبیعت صاف ہو جائے۔ اچھا بس بھی کرو، تم تو مجھے یوں بریفنگ دے رہی ہو جیسے میں کسی جنگی محاذ پر روانہ ہو رہی ہوں۔ نگہت اکتائے ہوئے انداز میں کھڑی ہوئی۔ جنگی محاذ نہیں تو اس سے کم بھی نہیں، آخر انار وقار کا مسئلہ ہے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں۔ وہ اس کی تقلید میں اٹھتے ہوئے بولی، چلو کیفیٹیریا چلتے ہیں، میں نے تو ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا۔ نگہت موضوع بدلنا چاہ رہی تھی۔ ہاں بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے۔ وہ دونوں کیفیٹیریا کی جانب روانہ ہو گئے۔ ویسے آپس کی بات ہے، مجھے تو فاقیہ آپی کا کردار بھی مشکوک لگ رہا ہے۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے آمنہ نے پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اچھی بھلی شریف خاتون ہے۔ نگہت میں احتجاجاً اسے گرز کے یوں گھورنے پر وہ مسکرانے لگی۔ اوہو، میں وہ والا مشکوک نہیں کہہ رہی ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کون اس طرح بچوں کے ٹیوٹرز کے گھروں میں جا کر خیریت دریافت کرتا ہے، اور پھر تمہیں واپس بلانے کے لیے اس قدر اصرار؟ کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ ٹیوٹرز کی آج کل کون سی کمی ہے؟ بے شمار لوگ اکیڈمی کے چکر لگا لگا کر طلبے کی ساتیں پھر رہے ہیں، اور تم کب کی یونیورسٹی کی پروفیسر ہو کے تمہارے جانے کا انہیں اس قدر قلق ہو؟ انہیں تو 2-4 روز تمہارا انتظار کر کے کسی اور کو رکھ لینا چاہیے تھا۔ مجھے تو دیور بھابھی کی ملی بھگت لگ رہی ہے۔ تم تو بال کی کھال اتارنے لگتی ہو۔ اب میں ہوں ہی اتنی حسین اور پرکشش کہ لوگ مجھ سے دوری برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ اس نے ایک ادائے دلربائی سے بالوں کی لٹ کان کے پیچھے اڑسی اور پلکیں جھپکا کر اس کی طرف تصدیق طلب نظروں سے دیکھا۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ عقل سے تمہارا بحث ثابت کرتا ہے کہ تم واقعی بے حد حسین ہو، کیونکہ عقل اور حسن کی آپس میں سخت مسامت ہوا کرتی ہے۔ وہ جل کر بولی، بالکل ٹھیک، اس لیے تو تم اتنی زیادہ عقل مند ہو۔ نگہت نے برجستہ کہا، اور آمنہ اپنی کہی ہوئی بات خود پر الٹتے دیکھ کر محض دل ملا کر رہ گئی تھی۔ فاقیہ آپی نے اسے دیکھ کر غیر معمولی خوشی کا اظہار کیا تھا، اور الغایہ بھی یوں کھلی جا رہی تھی جیسے اسے کوئی من پسند کھلونا مل گیا ہو۔ مس آپ اتنے دن آئی کیوں نہیں؟ کیا چاچو سے لڑائی ہو گئی تھی؟ میں آپ کو یاد نہیں آتی تھی؟ سوالوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے دھیانی میں الغایہ کو سن رہی تھی۔ اسے ایک عجیب سے حزن کا احساس ہو رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کی آرائش اور فرنیچر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، پھر بھی ایک خلا تھا جو اعصاب کو بے چین کر رہا تھا۔ فضا میں رچی اداسی کی باس روح کو پشمردگی کا لبادہ اڑا رہی تھی۔ تمہارے چاچو نظر نہیں آ رہے؟ نہ جانے کیسے اس کی زبان سے پھسل گیا۔ بھی الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ تابش پردہ ہٹا کر نہایت خوفناک رفتار سے بھاگتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں سفید گلابوں کا گلدستہ تھا، اور اس کی رفتار کے پیش نظر نگہت صوفے سے چھلانگ لگانے کے لیے پر تولنے لگی، کیونکہ آثار بتا رہے تھے کہ وہ اس پر
گر کر ہی دم لے گا، لیکن اس کے خدشے ثابت ہوئے جب اس نے بالکل قریب پہنچ کر نہایت مہارت سے بریک لگایا اور گلدستے والا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے گنگنایا، میں یہاں ہوں اور گلوں کے اس نذرانے کے سنگ آپ کا سواگت کرتا ہوں۔ اس نے پھول تقریباً نگم کی ناک کے ساتھ لگا دیے۔ اب ان پر کون سی میچنگ مرچیں چھڑک کر لائے ہیں؟ اس نے ایک جھٹکے سے تابش کا ہاتھ پرے ہٹاتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا۔ اجلت میں بات منہ سے نکل تو گئی، لیکن غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ فوراً خاموش ہوگی۔ آپ چپ کیوں ہوگی؟ بولیے نا، آپ کو میرا تحفہ کیسا لگا؟ تحفوں کے لین دین سے محبت بڑھتی ہے، سنا تو تھا، لیکن آج ثابت بھی ہو گیا۔ اب دیکھیے، دوسرے تحفے سے محبت کی تاثیر اس قدر بڑھ گئی کہ آپ نے میرا ہاتھ چھو لیا۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ کی پشت کو رخسار کے ساتھ مس کر کے بڑے ہی خوابناک انداز میں گنگنانے لگا۔ نہ جانے کیا ہوا جو تو نے چھو لیا، کھلا گلاب کی طرح میرا بدن۔ نگم اس کی یہ نرالی منطق سن کر چھوئی موئی سی بن گئی۔ اس نے تو اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو ہٹانے کے لیے ایسا کیا تھا، اور وہ بات کہاں سے کہاں لے گیا۔ چاچو، آپ گانا نہ گایا کریں، آپ کا گانا سن کر سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ الغایا کے منہ بنانے پر اس نے مصنوعی خفگی سے آنکھیں دکھائیں۔ اور آپ مجھے پڑھنے کیوں نہیں دیتے؟ ہر وقت مس کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ میں ماما سے آپ کی شکایت کروں گی۔ نگم نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے ہاتھ میں پکڑی کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔ اچھا بھائی، تم تو کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہی ہو۔ اب میں خاموشی سے بیٹھ کر دیکھوں گا کہ تمہاری مس تمہیں کیا کیا پٹیاں پڑھاتی رہتی ہیں۔ وہ ہتھیار ڈالنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھنے کے لیے جھکا۔ نہیں چاچو، یہاں نہ بیٹھیے گا، الغایا جلدی سے بولی۔ یہاں نیڈو نے چھی چھی کر دیا تھا، آپ ادھر بیٹھ جائیں۔ وہ سنگل صوفہ چیئر کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ چلو ادھر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ اس کی بات پر دھیان دیے بغیر دھم سے صوفے پر گرا، لیکن دوسرے ہی لمحے یوں اچھلا جیسے صوفے میں لگے اسپرنگ کھل گئے اور انہوں نے اسے فضا میں اچھال دیا ہو۔ اس کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی چیخ بھی برآمد ہوئی تھی۔ نگم نے ایک ادا سے اس کے چہرے پر نظریں جمائی تو اس کے تاثرات دیکھ کر ایک دل فریب مسکراہٹ نے اس کے لبوں کی تراش میں کروٹ لی۔ تابش کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے اور آنکھوں کی پتلیاں کچھ پھیل سی گئیں۔ میں کچھ علاج معالجے کے بعد ابھی حاضر ہوتا ہوں، وہ پھٹی پھٹی آواز میں بولتا ہوا کمرے سے جانے لگا۔ اس کے دونوں ہاتھ پینٹ کی پچھلی جیبوں پر دھرے ہوئے تھے اور چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ الغایا، لکھو۔ توبہ، یہ مت والی چال۔ نگم کی استہزائیہ گنگناہٹ پر اس نے کولے پر ہاتھ دھر کر مجروح سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا اور اسے بے تحاشا ہنستے دیکھ کر فوراً ہی غائب ہو گیا تھا۔ مجھے تو مت والی لکھنا نہیں آ رہا۔ الغایا پریشانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب رہنے دو، لکھنے کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ الغایا کاپی سینٹر ٹیبل پر رکھ کر اٹھی اور اس صوفہ چیئر کا جائزہ لینے لگی جس پر بیٹھنے کے بعد تابش حادثے کا شکار ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ آنکھوں میں آنسو لے نگم کی طرف مڑے اور غم میں ڈوبی آواز میں بتانے لگی، میں صاحب نے تو کہا تھا چاچو کو زیادہ درد نہیں ہوگا، لیکن ان کی تو چیخ ہی نکل گئی اور صوفے پر پنس بھی کم ہیں۔ اس کے انکشاف پر نگم ہنستے ہنستے دوہرے ہوگی۔ آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ وہ اسے یوں گھورنے لگی جیسے اس کی ذہنی صحت پر شک کر رہی ہو۔ میں ابھی پوچھ کر آتی ہوں، کہیں چاچو کا خون تو نہیں نکلا؟ وہ جلدی سے باہر کو بھاگی اور نگم کو آواز دینے کے باوجود نہیں رکی تھی۔ دن رات اور رات دن کے قالب میں ڈھل رہی تھی۔ ہر گزرتا پل اس کے دل میں جلتے پریت کے الاؤ کو مزید بھڑکا کے گزر رہا تھا۔ تابش کی انتہا کو پہنچی ہوئی لاپرواہی اس کے لیے آزمائش بن گئی تھی۔ کبھی اس کے لفظوں کی شبنم دشت ذات کو جل تھل کر دیتی اور کبھی اس کے لہجے کا خنجر روح پر درد کے پہرے بٹھا دیتا۔ آمنہ گاہے بگاہے اس کی برین واشنگ کر رہی تھی، لیکن جب وہ خود ہی نجات کی خواہاں نہیں تھی تو کسی کی نصیحتیں اسے کیا دے سکتی تھی؟ وہ جس سنہری ریشمی جال میں الجھ گئی تھی، اسے دامن چھڑانے کی اسے کوئی آرزو ہی نہ تھی۔ وہ دن رات ایک ہی جان کا شکار رہتی۔ اس کے مزاج میں شگفتگی تو پہلے ہی مفقود تھی، لیکن اب اس پر ایک جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگی۔ ریگ دشت طلب کی تپش اس کے چہرے پر شعلے سے کھلائے رکھتی تھی۔ بچوں کے ساتھ اس کا رویہ اس قدر سخت ہو گیا تھا کہ وہ اسے دیکھتے ہی سہم جاتے اور سب تو اس کے چڑچڑے پن سے نالاں تھے، لیکن اماں کو اس کی تنک مزاجی ایک آنکھ نہ بھاتی۔ وہ جب بھی ٹیوشن پڑھا کر غصے میں بھری گھر میں داخل ہوتی، اماں اسے آڑے ہاتھوں لیتی۔ اس دن بھی وہ گھر آتے ہی زینی اور عامر پر چیخنے لگی تھی۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ اس کی پہلی پکار پر وہ اس کے پاس نہیں پہنچ سکے تھے۔ آ گئی میری ڈائن بچی، اماں کی زہر میں بجھی آواز اس کی سماعت پر تازیانہ بن کر لگی۔ جیسے ہی گھر سے چیخنے چنگھاڑے کی آوازیں آنے لگیں، میں سمجھ جاتی ہوں کہ نگم گھر لوٹ آئی ہے۔
وہ خاموشی سے ہونٹ چباتے انہیں دیکھنے لگی۔ غصے سے اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ کیا باہر سے کسی کا لہو پی کر آتی ہو جو گھر میں درندی بن کر دندن آنے لگتی ہے؟ اماں خدا کے لیے چپ ہو جائیں، آپ کو تو مجھ سے خدا واسطے کا بہر ہے، وہ پھٹ پڑنے والے انداز میں بولی۔ میں کیوں چپ ہو جاؤں، تیری یہ شعلے، وہ غلطی زبان کو کون پکڑے گا؟ اماں کہاں خاموش ہونے والی تھی۔ تو کیوں آگ کا گولا بنی رہتی ہے؟ آخر کیا جلن ہے تجھے؟ میں تو یہ سوچ سوچ کر ہولتی رہتی ہوں کہ وہاں بچوں کو مارتی بھی ہوگی۔ ان بڑے گھروں کے بچے بالکل نازک ممولوں جیسے تو ہوتے ہیں، کسی دن کسی بچے کو الٹی سیدھی لگ گئی تو بیٹھی جیل میں چکی پیستی رہنا۔ احمد بھائی بھی اسے سمجھانے کے لیے آگے بڑھے۔ نگم اماں کی یہ بات تو بالکل صحیح ہے، تم اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرو، ورنہ کسی دن تمہارے لیے یہ مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ ہر کوئی مجھے عقل سکھا رہا ہے، جیسے میں تو پاگل ہوں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے کس حد تک سختی کی ضرورت ہے، اور ان کو سدھارنے کے لیے مارنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ لوگ خواہ اپنے لفظ ضائع نہ کریں۔ لو اور سنو بھیا، منہ لگائی ڈومنی اور گاوے تال بے تال۔ اماں کے اس محاورے نے اس کے رگ و پے میں شعلے سے بھڑکا دیے۔ وہ تن فن کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ آپ کی فضول بکواس سنتے سنتے میرے کان پک گئے ہیں۔ کیا آپ کو دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے؟ نگم پچھلے 20 منٹ میں تابش کو بے تکان بولتے سن رہی تھی، اور وہ خاموش رہ کر اسے نظر انداز کرنے کی جد و جہد کر رہی تھی، لیکن اس کی زبان کے رکنے کی کوئی سبیل نظر نہ آنے پر ضبط کی تنابیں ہاتھوں سے چھوڑ بیٹھی۔ جی مجھے اس کے علاوہ اور بے شمار کام ہوتے ہیں، اور اب آپ یہ تو ضرور جاننا چاہیں گی کہ وہ کون کون سے کام ہیں۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا، اسے تردید کا موقع دیے بغیر خود ہی بتانے لگا۔ مثلاً میں آپ کے آنے کا انتظار کرتا ہوں، آپ کے جانے کے بعد آپ کے دوبارہ آنے کا انتظار کرتا ہوں۔ یقین کیجئے مجھے تو ایک لمحے کے لیے فرصت نہیں ملتی۔ آپ جو بھی کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، بس میں آپ کو 1 منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ارے واہ، یہ تو سفید جھوٹ ہے، اس نے آنکھیں پھیلائیں۔ آپ خود تو لاکھوں جتنوں سے مجھے یہاں بلاتی ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ آپ الغائیہ کو نہایت رازداری سے بتا رہی تھی کہ آپ کل 4 بجے کی بجائے 3:30 بجے تشریف لائیں گی، اور آپ کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ مجھے اس مقام سے طویل فاصلے پر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے بھی پہنچ گئی۔ اس سلسلے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ اس کی بات کسی حد تک سچ تھی، اس لیے نگم گڑبڑا کر رہ گئی، اور کچھ دیر اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ میں آپ سے بار بار کہہ چکی ہوں، خواہ مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش مت کیا کرے۔ میں کوئی گاؤں کی پسماندہ لڑکی نہیں ہوں جو آپ کی عیاریوں کو نہ جانچ سکوں۔ خفت چھپانے کی خاطر وہ خاصی بلند آواز میں بولی۔ جی آپ کی اس بات سے تو میں بھی 100% اتفاق کرتا ہوں۔ آپ سے زیادہ ماڈرن لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، کیونکہ فیشن کی دنیا میں آپ نے جن نئی جہتوں کو متعارف کروایا ہے، ماضی میں ان کی نظیر ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ آپ کے سامنے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی سپر ماڈلز بھی پانی بھرتی نظر آتی ہیں۔ اس کی یہ تمہید یقیناً کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی، اور نگم کچھ سراسیمہ سے تجسس میں مبتلا ہونے لگی تھی کہ وہ کیا گل کھلانے والا ہے۔ جدت پسندی تو آپ پر ختم ہے، آپ نے فیشن کی رنگینیوں کو نئے زاویے عطا کیے ہیں۔ میں پوچھ سکتی ہوں اس ساری بکواس کا مطلب؟ وہ بول ہی پڑی۔ جی جی بالکل، ضرور پوچھیں، آپ ہی کے بارے میں تو بات ہو رہی ہے۔ میں یہی بتانے جا رہا ہوں کہ ایک کان میں جھمکا ڈالنا اور دوسرے کو محروم رکھنا، واہ کیا انفرادیت ہے۔ اس کی بات سن کر نگم کو قدموں تلے زمین سرکتی محسوس ہوئی، اور بے اختیار اپنے کان ٹٹولنے لگی۔ ایک جھمکے کی گمشدگی کو محسوس کر کے اس کی حالت دیدنی تھی۔ ہونٹوں کے ساتھ دانتوں پر بھی لپسٹک لگانا، ایسا چھوتا خیال صرف آپ کے دماغ میں ہی آ سکتا ہے۔ تابش کا واحیات بیان ابھی جاری تھا۔ وہ دوپٹے کے پلو سے ہونٹ رگڑتے اور دانت رگڑتے ہوئے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی، لیکن وہ اس کی نظروں سے بے نیاز بولے چلا جا رہا تھا۔ ابھی شاید وہ کچھ اور بھی ستم ڈھانا چاہ رہا، اور یہی سوچ کر نگم کا دل ڈوب رہا تھا۔ بائیں ہاتھ کی تینوں انگلیوں کے ناخنوں پر کیوٹیکس لگانا اور 2 ناخنوں پر محض چھینٹیں، جبکہ دائیں ہاتھ… میں کہتی ہوں بکواس بند کرو۔ اس کی پوسٹ مارٹم کرتی نگاہوں سے کچھ بھی مخفی نہیں رہا تھا۔ اس کے سنگار میں جن خامی کی نشاندہی وہ کر رہا تھا، وہ کچھ عجلت اور کچھ بھابھی کی بے جا مداخلت کے باعث پیدا ہوئی تھی۔ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے بھابھی کی میک اپ کٹ سے استفادہ کر رہی تھی کہ اچانک ہی بغیر کسی اطلاع کے وہ آن دھمکی اور جلدی میں حسب منشا فائنل ٹچز نہ دے سکی، اور شاید ایک جھمکا بھی ڈریسنگ میں پڑا رہ گیا۔ آپ کو جرأت کیسی ہوئی کہ آپ اس قدر باریکی سے میرا جائزہ لیں؟ اس کی آواز غصے سے لرز رہی تھی۔ اس طرح دھاڑنے سے اس کا مقصد خود پر لگائے الزامات کو دھونا تھا۔ میں آپ کو ایسے ایسے القابات سے نوازوں گی کہ آپ کے کان دھواں دینے لگیں گے۔ ذہن نصیب، جو آپ مجھے پیار سے کوئی نام دے، اس کی ڈٹائی میں چندہ فرق نہیں آیا۔ انواع اقسام کی دمدار گالیاں نگم کے ذہن میں گلگلانے لگی، لیکن انوار صاحب کو ڈرائنگ روم میں آتے دیکھ کر
زبان تالو سے چپک کر رہ گئی تھی۔ وہ نگم کی موجودگی میں شاذ و نادر ہی آتے تھے۔ مس نگم، آپ سے معذرت کہ آپ کو بے جا انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی۔ وہ لہجے میں بڑی سنجیدگی اور بردباری لیے اس سے مخاطب تھے۔ اس کی ماما نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن اس کی نیند ٹوٹنے میں ہی نہیں آ رہی۔ اب اگر مزید تنگ کیا جائے گا تو وہ رونے لگے گی۔ رات کو 2 بجے تک ویڈیو گیم کھیلتی رہی ہے، اس لیے بے سود پڑی ہے۔ آپ پلیز کل آ جائیے گا۔ بات مکمل کر کے وہ فوراً ہی واپس مڑ گئے۔ ایسا بھی کیا لاڈ دلار، 2 جھانپڑ مار کر بستر سے نیچے پٹکتے خود ہی صاحبزادی کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اس نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے سینٹر ٹیبل پر دھرا پرس اٹھایا اور زہر آلود نظروں سے تابش کو گھورتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تابش بھی اٹھ کر اس کے پیچھے لپکا تھا۔ اگر آپ کچھ دیر رک جاتی تو میں آپ کو بتاتا کہ آپ مجسمِ حسن ہیں۔ وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے تیز تیز بول رہا تھا۔ آپ کی حسن کی یکتائی کا اہم ستون آپ کی ننھی منھی سنہری مونچھیں ہیں جو لڑکیوں میں خال خال ہی دیکھنے میں آتی ہیں۔ کیا وہ ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے بچی۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا لیکن نگم نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ گھر پہنچ کر وہ آئینے کے سامنے براجمان ہو گئی اور اپنے عکس کو گھور کر نادیدہ مونچھوں کو دیکھنے کی جدوجہد کرنے لگی۔ اس کی جلد اتنی شفاف اور بے داغ تھی کہ اسے کبھی تھریڈنگ یا ویکسنگ جیسی لغویات کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ ہاں، البتہ چہرے اور بازوں پر ہلکا سا سنہری رواں موجود تھا جو اس کی خوبصورت جلد کی آب و تاب میں اضافے کا باعث ضرور تھا، لیکن اسے مونچھوں جیسا ہولناک نام کسی طور دیا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کمبخت تابش نے نہ جانے کیا دیکھ کر ایسا زہر اگلا تھا کہ تشویش کے باعث ساری رات اسے نیند نہ آ سکی اور وہ بار بار اپنے اوپری ہونٹ پر انگلیاں پھیر کر خود کو تسلی دیتی رہی کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، لیکن دل میں ہونے والی خدبد کسی طرح موقوف نہ ہوئی۔ ساری رات کروٹیں بدلتے گزر گئی۔ اگلے روز کالج جاتے ہی وہ آمنہ کے سر ہو گئی۔ وہ نگم کی عجیب و غریب فرمائش سن کر حیران رہ گئی اور اس نے خاصی پس و پیش سے کام لیا، لیکن نگم کے بڑھتے اصرار کے سامنے اسے مانتے ہی بن پڑی۔ وہ دونوں گرلز ہاسٹل کی بیک سائڈ پر سیڑھیوں پر آن بیٹھی۔ دیکھ لو نگم، یہ ذرا تکلیف دہ کام ہے اور تم میں برداشت کا مادہ بالکل بھی نہیں۔ آمنہ نے دھاگے کو انگلیوں پر بل دیتے ہوئے آخری بار اس کی رائے جاننا چاہی۔ تم تو مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کری ہوتی۔ یہ اتنی ساری لڑکیاں یہ جو سب کچھ کرتی رہتی ہیں، میں نے تو انہیں کبھی چیختے چلاتے یا درد سے تڑپتے نہیں دیکھا۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا اور آنکھیں بند کر کے چہرہ آمنہ کے قریب کر دیا۔ اب نخرے بند کرو اور جو تم سے کہا ہے وہ کرو۔ ان لڑکیوں کی بات اور ہے، ان کی ہمت اور تو قابل داد ہے جو اپنا چہرہ بگاڑنے کے لیے اتنی کڑی آزمائشوں سے گزرتے ہوئے ذرا بھی نہیں ڈولتی۔ خیر تمہاری مرضی۔ اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے دھاگے کا ایک سرا دانتوں میں دبایا اور انگلیوں میں تنے دھاگے کو نگم کی ناک اور ہونٹ کے درمیانی جگہ پر رکھ کر انگلیوں کو کینچی کی طرح حرکت دی۔ نگم کو ایک پھریری سی آ گئی اور اس نے بے اختیار آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا کیونکہ اسے خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کہیں باہر نہ جا گرے۔ اس کے چہرے کے مساموں سے پسینے کے قطرے پھوٹ پڑے تھے اور ایک آنکھ سے پانی بہنے لگا۔ آمنہ کی چیخ سن کر وہ اس شاک سے باہر نکلی۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے حیرت بھی ہوئی کہ تکلیف میں تو وہ تھی، پھر آمنہ کو چیخنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن دوسرے ہی پل اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنے دانت اس بیچاری کے ہاتھ پر گاڑ کر رکھے تھے، تو اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ دانتوں کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے قدرے معذرت خواہانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ دراصل مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی تکلیف ہوگی، اس لیے میں خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ شرمساری سے گویا ہوئی۔ تم نے تو درندے کا روپ دھار لیا تھا، اب نہ جانے مجھے کتنے ٹیکے لگوانے پڑیں گے۔ وہ ہنسی ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ سہلانے لگی۔ اب اتنی بھی مبالغہ رائی نہ کرو، نگم نے آنکھیں نکالتے ہوئے چمک کر کہا۔ میں نے دانتوں سے ہلکا سا تمہیں چھوا ہی تھا کہ مجھے یاد آ گیا کہ تم تو کئی ہفتے نہاتے ہی نہیں ہو۔ یہ مبالغہ رائی ہے، یہ دیکھو۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے کیا جس پر دانتوں کے نشان ثابت تھے۔ اچھا تم تو ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا رہی ہو، قصور تو تمہارا اپنا ہے۔ جب تمہیں یہ کام کرنا ہی نہیں آتا تو حامی ہی کیوں بری تھی؟ کسی اناڑی کسائی کی طرح مجھ پر تشدد کرنے لگی۔ اب میں اور کیا کرتی؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس ذلیل لڑکے نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ آمنہ کو پھر سے تابش پر تاؤ آنے لگا۔ تم اس کے پسندیدہ سانچے میں ڈھلنے کے لیے مری جا رہی ہو اور پھر یہ بھی تکرار ہے کہ اس سے نفرت ہے۔ تم خود ہی بتاؤ، یہ دماغی خلل نہیں تو اور کیا ہے؟ کالج کی کسی بھی لڑکی سے پوچھ لو، تمہاری خوبصورت جلد اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی شہابیت رنگت قابل رشک ہے۔ تم تو ان چند خوش قسمت لڑکیوں میں ہو جن کو آرائش و زیبائش کے لیے کسی مصنوعی سہارے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی، لیکن تم ایسی خر دماغ ہو کہ تابش کے کہنے پر تمہیں اپنی مونچھیں نظر آنے لگی۔ اگر بقول تمہارے تمہیں اس سے ایسی ہی چڑھ ہے تو پھر تمہیں مونچھوں سے داڑھی بھی رکھ لینی چاہیے۔
کالج کے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے اس کی نظر جس چہرے پر ٹھٹکی تھی وہ تابش کا چہرہ تھا۔ یک بار کے دل اپنی چال سے چونک گیا تھا۔ تابش بھی اسے دیکھ چکا تھا اور جینس کی جیبوں میں ہاتھ گھسائے چہرے پر بڑی فسوں خیز مسکراہٹ لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ دل کو سرزنش کرتے ہوئے نظریں جھکائے اس کے پاس سے کترا کر گزر گئی اور سڑک پار کر کے دوسری طرف فٹ پاتھ پر تیز قدموں سے چلنے لگی۔ اپنے عقب میں قدموں کی مخصوص چاپ اسے احساس دلا رہی تھی کہ وہ بھی اس کے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ اس نے اطراف میں نگاہیں دوڑائی۔ غنیمت تھا کہ فٹ پاتھ پر اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے، البتہ سڑک کے دوسری جانب لڑکے لڑکیوں کی کثیر تعداد موجود تھی جو اپنی اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے کسی سواری کے انتظار میں تھے۔ نگم کو مطلوبہ ویگن میں بیٹھنے کے لیے اگلے چوراہے تک جانا تھا۔ آپ یہاں بھی پہنچ گئے؟ اس نے پیچھے دیکھے بنا دانت پیستے ہوئے کہا۔ شکر ہے آپ نے زبان تو کھولی، ورنہ میں تو اذن ملاقات کے انتظار میں ادموا ہو چلا تھا۔ وہ اس کے بولنے کو اجازت سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگا۔ میں 1 گھنٹے سے انتظار کی صعوبتیں جھیل رہا تھا اور آپ آ کر اس بے رخی سے چل دیں۔ چاہنے والوں کے انداز ایسے تو نہیں ہوا کرتے۔ نگم نے سختی سے ہونٹ بھینچتے ہوئے قدموں کی رفتار بڑھا لی۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، وہاں گھر میں تو آپ سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اس لیے میں یہاں چلا آیا۔ یا خدا، ابھی اسے موقع نہیں ملتا، اگر مل گیا ہوتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اس نے چکرا کر سر تھام لیا۔ میں آج آپ سے 2 ٹوک بات کرنے آیا ہوں، لیکن میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔ آپ کو سننا ہوگی کیونکہ یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے، وہ ہٹیلے پن سے کہتے ہوئے اس کے سامنے آ گئے۔ یہ کیا بےہودگی ہے، میرا راستہ چھوڑ دیں۔ اس نے سٹ پٹا کر آس پاس دیکھا۔ کچھ لوگ ان کی طرف دیکھ کر متوجہ ہو کر معنی خیز نظروں سے انہیں دیکھنے لگے تھے۔ اگر آپ نے میری بات نہ سنی تو میں قیامت تک آپ کے راستے میں کھڑا رہوں گا۔ اس کے لہجے میں پنہاں دھمکی کو محسوس کر کے وہ شدید بے بسی کے احساس میں گھر کر فٹ پاتھ سے نیچے اتر آئی۔ فٹ پاتھ نہر سے خاصا اونچا تھا اور یہاں وہ لوگوں کو ہنس اٹھاتی نگاہوں سے قدرے محفوظ رہ سکتی تھی۔ اسے شدت سے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ اگر وہ تابش کے کہے پر عمل نہ کرتی تو اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ اپنے نادر خیالات کا اظہار بآواز بلند شروع کر دیتا۔ اب جلدی سے بھونک چکو، اس سے تمام ادب آداب بالائے طاق رکھتے ہوئے پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا۔ تو توبہ توبہ، ایسی زہر افشانی، اور وہ بھی آپ جیسی مہذب اور شائستہ لڑکی کے منہ سے! یقین نہیں آ رہا۔ تابش نے گال پیٹتے ہوئے مصنوعی تعصب کا اظہار کیا۔ یہ بھانڈوں والی حرکتیں کہیں اور جا کر کرنا، جو بکنا ہے فوراً بک دو، کیونکہ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ ارے ہاں، خوب یاد دلایا، وہی بات کہنے کے لیے تو میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ اس کے انداز میں ہنوز اطمینان تھا۔ بات یہ ہے کہ میں 101 طریقوں سے اپنی محبت کا اظہار کر چکا ہوں۔ یکدم اس نے یتیموں والی شکل بنا لی تھی اور آواز سے بھی مسکینیت ٹپکنے لگی تھی۔ میں نے لاکھ جتن کیے کہ آپ کے دل میں جگہ پا سکوں۔ میں نے آپ کے پیار کے نذرانے پھولوں کی صورت میں پیش کیے۔ کم و بیش 15 مقامات پر آپ کے حسن جہاں سوز کو خراج عقیدت پیش کی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار کاوشیں ہیں جن کا ذکر میں وقت کی کمی کے باعث نہیں کروں گا۔ آپ اس قدر ڈھیٹ حسینہ ہے کہ آپ نے میری ہر کوشش پر بڑی سرد مہری سے پانی پھیر دیا۔ میں تم پر اور تمہاری محبت پر لعنت بھیجتی ہوں۔ کم و بیش 15 بار۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ غصے کی شدت سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ آنکھوں کے سامنے سرخی سی چھانے لگی۔ اور اب اگر تم نے میرا تعاقب کیا تو میں شور مچا دوں گی۔ تم اس طرح مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے۔ وہ کانپتی ہوئی انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی ہوئی فٹ پاتھ کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے کچھ تعجب ہوا۔ توقع کے برعکس تابش اس کے پیچھے نہیں لپکا، بلکہ اس نے صرف ایک ہلکی سی سیٹی بجانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ لیکن جلد ہی حیرت کی جگہ خوف نے لے لی جب نیڈو دوڑتا ہوا آ کر یوں اس کے قدموں سے لپٹ گیا جیسے برسوں کی انسیت ہو۔ اس کے حلق سے برآمد ہونے والی چیخ بڑی بے ساختہ تھی اور چلتے قدم رک گئے تھے، کیونکہ نیڈو کی خاموشی کے برعکس اس کے تیور کچھ زیادہ دوستانہ نہیں تھے۔ شاید وہ کہیں قریب ہی موجود تھا، اس لیے تابش کی ہلکی سی پکار پر دوڑا چلا آیا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے تابش کی طرف دیکھا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے بڑے بے نیازانہ انداز میں کھڑا تھا۔ کتوں کی فطرت یہی ہوتی ہے کہ متحرک چیز پر جھپٹ پڑتے ہیں، اور نیڈو کو تو بھاگتی دوڑتی چیزیں کچھ زیادہ ہی اٹریکٹ کرتی ہیں۔ وہ یوں مزے سے بتانے لگا جیسے کتوں پر بننے والے کسی ڈاکیومنٹری کا صداکار ہو۔ تم نہایت لفنگے! نہ چیخنے کی غلطی نہ کیجیے گا، وہ اس کی بات کاٹ کر تنبیہی انداز میں کہنے لگا۔ نیڈو کو چیختی چلاتی لڑکیوں سے سخت چڑ ہے۔ اس کی نفیس طبیعت ایسی بدذوقی کو برداشت نہیں کر پاتی، اور ایسے میں اس کا ریاکشن بھی بہت شدید ہوتا ہے۔ آخر تم کیوں ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ کس قدر دھیمی پڑ گئی تھی کیونکہ نیڈو کی حلق سے نکلنے والی ہرراہٹیں اور دانت نکوسنے کا دہشتناک انداز تابش کی بات کی تصدیق کر رہا تھا۔ یہ ہوئی نا بات!
وہ چہکا، بس آپ چند منٹ یہاں گھاس پر اطمینان سے تشریف رکھیے اور میری قسمت کا فیصلہ کرنے میں بے شک ایک لمحہ بھی نہ ٹھہریے گا۔ نگہم ڈھیلے قدموں سے چلتے ہوئے اس کے قریب آ کر دھم سے گھاس پر بیٹھ گئے۔ نیڈو نے کسی باڈی گارڈ کی طرح اس کا ساتھ دیا اور اب اس طرح چوکنے انداز میں اس کے سر پر سوار کھڑا تھا جیسے اس کی جنبش کرتے ہی اس پہ حملہ کر دے گا۔ ہاں تو نگہم، میں کہہ رہا تھا آپ نے میری محبت کا جواب کبھی محبت سے نہیں دیا، آپ کے گریز کی وجہ جو بھی ہو، لیکن میرے دل کی کیفیت یہ ہے کہ ایک دن آپ کو نہ دیکھوں تو بے چین ہو جاتا ہوں۔ اپنے ارد گرد چکراتا ہوا تابش اسے کسی تھرڈ کلاس رومانوی فلم کا ہیرو لگ رہا تھا، لیکن بہرحال اس کی توجہ تابش کی نسبت نیڈو کی طرف زیادہ تھی۔ اور آپ ہمارے گھر میں آتی بھی ہیں تو صرف 1 گھنٹے کے لیے اور 40-50 منٹ بیٹھ کر رخصت ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ فیس ہم آپ کو پورے گھنٹے کی دیتے ہیں، لیکن گھبرائیے مت، میں آپ سے پیشہ ورانہ بے ایمانی کا حساب لینے نہیں آیا، میں تو اپنی تشنگی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ہر عاشق کو سنگ دل محبوب کے پتھر دل کو پگھلانے کے واسطے اپنی محبت کا امتحان دینا پڑتا ہے۔ میں نہیں جانتا آپ کے نزدیک جذبوں کی شدت کو پرکھنے کی کسوٹی کیا ہے، لیکن میں نے یک طرفہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ اپنی جان دے کر اس محبت کو امر کر جاؤں جو میرے دل کا ناسور بن گئی ہے۔ اس کی آواز میں جذبات کی آمیزش ضرورت سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ یہ تو میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ میں اس دنیا کو آپ کے ذلیل وجود سے نجات دلانے کا ذریعہ بن جاؤں گی۔ نگہم نے نکھیوں سے نیڈو کو دیکھتے ہوئے محتاط لہجے میں کہا، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو سر آنکھوں پر میں اس نہر میں کود کر اپنی جان دے دوں گا، تب تو آپ کو میری سچائی کا یقین آ جائے گا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے رک گیا تھا۔ جی بس حد شوق، اس نیک کام میں ایک لمحے کی تاخیر بھی میرے لیے باعث اضطراب ہے۔ نگہم کا انداز جوش دلانے والا تھا۔ ویسے میرے خیال میں اس نہر کی گہرائی آپ کو غرق کرنے کے لیے ناکافی ثابت ہوگی۔ اگر آپ کسی دریا بلکہ سمندر کا انتخاب کرتے تو زیادہ مناسب تھا۔ شاید آپ جانتی نہیں کہ مجھے سوئمنگ نہیں آتی اور مجھے ڈبونے کے لیے چلو بھر پانی کافی ہوگا۔ وہ یوں پر تولنے لگا جیسے واقعی چھلانگ لگا دینا چاہتا ہو۔ نگہم نے قدرے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ لیکن مجھے 1 منٹ کی مہلت دیجیے، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ وہ اچانک رک کر کنارے سے واپس پلٹ آیا۔ آپ کو انتظار کی زحمت تو اٹھانا ہوگی، لیکن نیڈو آپ کو اچھی کمپنی دے گا۔ وہ یوں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے کوئی چیز تلاش کر رہا ہو۔ نگہم چٹکتے ہوئے اعصاب کو سنبھالے سخت اضطراب میں پہلو پر پہلو بدل رہی تھی۔ تم رک کیوں گئے؟ لگاؤ چھلانگ اور قصہ پاک کرو، اگر تمہیں چند ایک ڈبکیاں بھی آ گئیں تو مجھے بڑی مسرت ہوگی۔ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں بول پڑی۔ جی میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ وہ جھک کر گھاس پر گری ہوئی ایک لمبی سی ٹہنی اٹھا کر واپس مڑا اور کنارے پر ٹھہر کر ٹہنی کو پانی میں ڈال کر بڑے انہماک سے یوں حرکت دینے لگا جیسے پانی کی گہرائی کا تعین کرنا چاہتا ہو۔ نگہم اس کی اوٹ پر ٹانگ حرکتوں سے کوئی نتیجہ اخذ کرنے سے قاصر تھی۔ اگر تمہیں مسخرہ بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو کسی سرکس میں جاب کیوں نہیں کر رہتے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوگی۔ میں جا رہی ہوں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نیڈو کی طرف دیکھا جو اس کے اٹھنے پر مزید مستعد ہو گیا۔ آپ اتنی کٹھور کیوں ہیں کہ ایک مرنے والے شخص کو اپنی آخری دید سے محروم کر دینا چاہتی ہیں؟ وہ دراصل 2 ماہ پہلے مجھے پانی کی گہرائی کا بخوبی اندازہ تھا۔ وہ سر گھچا کر جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، لیکن گزشتہ بارشوں کے بعد پانی کے لیول میں یقیناً کچھ اضافہ ہو گیا ہے۔ میں تو صرف یہ ناپنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اضافہ کہیں جان لیوا تو ثابت نہیں ہوگا۔ محبت اپنی جگہ، لیکن عقل مندی کا تقاضا ہے کہ احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ کیا؟ اس کی بات سن کر نگہم کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا۔ بھاڑ میں گئے تم اور جہنم میں گئی تمہاری محبت۔ وہ اپنی آکورڈ پوزیشن کی پرواہ کیے بغیر حلق کے بل چیخی تھی اور اس رفتار سے وہاں سے بھاگ پڑی کہ اگر نیڈو اس کے تعاقب میں بھی آتا تو اس کی برق رفتاری کے سامنے ٹھہر نہ سکتا، لیکن اس نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ تابش نے اسے روکنے کے لیے آوازیں دی تھی، لیکن اس نے ویگن میں بیٹھ کر ہی دم لیا۔ ریسٹ واچ پر نظر ڈالتے اسے احساس ہوا کہ خاصی دیر ہو چکی تھی اور اگر وہ پہلے گھر جاتی تو الغایا کو پڑھانے کے لیے وقت پر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اگلے سٹاپ پر اتر کر اس نے ایک پی سی او سے گھر کے پڑوس میں اطلاع دی کہ وہ ٹیوشن پڑھا کر ہی گھر آئے گی۔ وہاں سے دوسری ویگن پکڑ کر وہ گرین ٹاؤن چلی گئی تھی۔ ابھی وہ صوفے پر صحیح سے بیٹھ بھی نہ پائی تھی کہ الغایا بڑے جوش و خروش سے اسے بتانے لگی، مس، ماما چاچو کی شادی کروا رہی ہیں۔ چاچی بڑی ہی پیاری ہیں، بالکل سنو وائٹ جیسی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ آج کوئی فضول بات مت کرنا، میرے سر میں بہت درد ہے۔ آواز کی کپ کپاہٹ کو چھپانے کے لیے اسے بڑی تگ و دو کرنی پڑی تھی۔ آنکھوں میں تیرتی نمی چھلک کر اس کا بھید کھولنے کو بے چین تھی۔ الغایا اس کے گھرکنے پر کچھ دیر تو خاموشی سے بیٹھی ہوم ورک کرتی رہی، لیکن پھر اس کا فطری اضطراب عود کر آیا۔ مس، یہ طلسم قدا کیا ہوتا ہے؟ کیا اسے بھی حلوہ کدو کی طرح پکا کر کھاتے ہیں؟ میں نے کل ایک کہانی پڑھی تھی، اس میں جادوگر کے پاس بہت بڑا طلسم قدا تھا اور شہزادی
اس میں قید تھی، طلسم کدو نہیں طلسم کدا ہوتا ہے اسٹوپڈ، اور ایسی واہیا سٹوریز کیوں پڑھتی ہو تم؟ نو مس، وہ تو بڑے مزے مزے کی سٹوریز ہے، میں ابھی آپ کو لا کر سناتی ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ خبردار، اگر تم گئی تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ اس نے آئرن اسکیل ہاتھ میں لے کر الغایا کو دھمکایا۔ لاڈ پیار نے تمہیں بگا کر رکھ دیا، پڑھائی سے جان چھڑانے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہو۔ مس، اس میں پرستان کا شہزادہ بھی ہے، میں ابھی لے کر آ جاؤں گی۔ وہ بدستور مچل رہی تھی، غصے سے نگم کی آنکھوں کے سامنے پردہ سا تن گیا۔ اس نے الغایا کے بازو سے گھسیٹ کر اپنے قریب کیا اور آئرن اسکیل پوری قوت سے اس کے سر میں مار دیا۔ نان سینس، بدتمیزی کرتی ہو؟ اس کا ہاتھ رکا نہیں تھا، وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ خبردار، اگر تم نے ذرا سی بھی آواز نکالی تو میں روزانہ تمہاری پٹائی کروں گی اور تمہیں لکھنے کے لیے اتنا کام دوں گی کہ لکھتے لکھتے تمہاری انگلیاں ٹیڑھی ہو جائیں گی۔ اپنے دہشت گردوں والے لب و لہجے پر وہ خود بھی حیران ہو رہی تھی۔ الغایا کے حلق سے ایک سسکی بھی نہیں نکلی تھی، وہ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی خطرناک حد تک سفید پڑتی رنگت دیکھ کر انجانے سے خوف نے نگم کے دل کو مٹھی میں لے لیا۔ اس نے اپنا پرس اٹھایا اور خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کے قریب رک کر اس نے ایک نظر مڑ کے دیکھا تو الغایا ابھی تک ایک سخت کسی کیفیت میں تھی۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ باہر نکلتے ہوئے تابش سے ٹکراتے ٹکراتے بچی جو نہ جانے کتنی دیر سے دروازے کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گیٹ تک کا راستہ اس نے بڑی بوکھلاہٹ میں طے کیا تھا۔ محبت کا خمیر درد کی زمین سے اٹھا ہے۔ یہ دکھ کی بیل ہے جو رگ و جان سے لپٹ کر روح کی کوکھ کو سناٹے میں اتار دیتی ہے۔ سانسوں میں ریت اڑانے والی اور دھڑکن کی تال میں دکھ کا راگ بسانے والی محبت ہی تو ہے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر سے آئینے پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ تھکن عکس بن کر اس کے چہرے پر ٹھہر گئی تھی۔ اسے اپنا چہرہ خود اجنبی سا لگ رہا تھا۔ جب دل کے آنگن میں بانجھ محبت کا دکھ اتر آئے تو شاید چہرے پر ایسی زردیاں کھنڈ جاتی ہیں۔ اس نے رخساروں کو چھوتے ہوئے نل کھولا اور یوں ہی بے مقصد چہرے پر پانی کے چھپکے مارنے لگی۔ پانی تو سرد تھا لیکن جلتی آنکھوں کو چھو کر جھلسنے لگا۔ آنسو پانی کے ساتھ مل بھی جائیں تو بھی اپنی شناخت نہیں کھوتے، کیونکہ آنسوؤں کے قالب میں درد کا شرر چھپا ہوتا ہے۔ وہ آخری بار الغایا کے گھر آئی تھی، گھر سے سوچ کر نکلی تھی کہ فاقیہ آپی سے فیصلہ کن بات کرے گی اور پھر کبھی وہاں نہیں جائے گی۔ گیٹ کے سامنے پہنچ کر اس کے ذہن میں گزشتہ روز والا واقعہ لہرایا۔ ایک لمحے کے لیے دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔ کل غصے میں وہ بالکل ہی خود پر قابو کھو بیٹھی تھی۔ الغایا کی اڑی ہوئی رنگت اور متوحش آنکھیں دیکھ کر اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا، اور پھر تابش نے جس خاموشی سے اسے جانے دیا تھا اس نے اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر سوچوں سے دامن چھڑاتے آگے بڑھ گئی۔ تابش کو پورٹیکو کے پلر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا دیکھ کر دل سے ایک ہونک اٹھی تھی۔ شاید یہ آخری ملاقات ہے، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آج کے بعد میں اسے کبھی نہ دیکھ پاؤں گی۔ اس کے روم روم سے ٹیس اٹھ رہی تھی۔ اب تم کس لیے آئی ہو؟ اسے تابش کا لہجہ بہت بدلا بدلا سا لگا۔ اس نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں حیرت کس بات پر ہے، اپنی صفاکی پر یا ہمارے تحمل پر؟ وہ اب بھی کچھ سمجھ نہ پائی، لیکن میں شاید کچھ زیادہ ہی تحمل کا مظاہرہ نہ کر پاؤں۔ اگر الغایا مر گئی تو تمہیں بھی قبر میں اترنا ہوگا۔ اس کے سرد لہجے نے نگم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا الغایا کو؟ اندیشوں کے ناگوں کی پھنکاریں روح کو سجانے لگی تھی۔ الغایا کا زرد پڑتا چہرہ آنکھوں کے سامنے رقصا تھا۔ تم بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہوا الغایا کو؟ وہ کچھ دیر اس کے چہرے پر نظریں گاڑے کھڑا رہا۔ اس کی خاموشی سے نگم کے دل کی دھڑکنیں مدھم پڑنے لگی۔ وہ ہاسپٹل میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہے، مار ڈالا ہے تم نے اس کو؟ وہ اتنی زور سے چیخا کہ نگم سراسیمگی سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسے اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا؟ اس کے لہجے سے خرخراہٹ برآمد ہوئی تھی۔ جس بچی نے کبھی ڈانٹ نہیں سنی، تم نے اس پر اتنا بے ایمانہ تشدد کیا کہ وہ موت کی وادی کے کنارے پہنچ گئی، اور اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ اس معصوم کی جان لینے کے بعد تم زندہ رہ سکو گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں خود اندر جا کر دیکھوں گی۔ تم یقیناً مذاق کر رہے ہو۔ اسے خود اپنی آواز بہت کھوکھلی لگی تھی۔ ہاں جاؤ، ضرور دیکھو، جس گھر کو تم نے قبرستان بنا ڈالا ہے وہاں اپنی فتح کا جشن مناؤ۔ نگم نے دیوار کا سہارا لے لیا، کیونکہ بے جان ٹانگیں جسم کا بوجھ سہارنے کے قابل نہیں رہی تھیں۔ عامر نے مجھے بتایا تھا کہ تم اسے اور زینی کو بھی وحشیوں کی طرح پیٹتی ہو۔ کاش میں اس وقت ہی سمجھ جاتا کہ تمہارے ذہن میں کوئی گتھی ہے، کوئی ایسی نفسیاتی الجھن ہے جو بعض اوقات تمہیں انسانیت کی قدریں بھلا دیتی ہے اور تمہیں تشدد پر اکساتی ہے۔ تم اپنے اندر کی تلخیوں کا حساب ان سے لیتی ہو جو کمزور ہیں، جو پلٹ کر تمہارا ہاتھ نہیں روک سکتے۔ بچے تو فرشتے ہوتے ہیں صرف پیار کیے جانے کے لیے، اور تم ایسی شکل قلب ہو، اور میرے خدا
میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تمہاری ظاہری تب و تاب نے تمہاری ہر خامی کو میری نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ کاش تمہارا یہ رخ میں پہلے دیکھ لیتا تو آج الغایا یوں بستر مرگ پر موت کی منتظر نہ ہوتی۔ الفاظ نشتروں کی صورت ایک ایک رگ میں پیوست ہو رہے تھے۔ اس کی یہ کون سی صورت اسے دکھائی جا رہی تھی کہ اسے خود سے گھن آنے لگی۔ وہ اب کبھی اس دنیا کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ تم مجھے ہاسپٹل لے چلو، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ کل سے بے ہوش ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق سر پر لگائی جانے والی ضربات جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ وہ صرف چند لمحوں کے لیے ہوش میں آئی تھی اور جیسے ہی تمہارا نام لیا گیا وہ چیخنے لگی۔ خوف سے اس پر تھرتھری طاری ہو گئی۔ ویسے بھی اگر تم وہاں چلی گئی تو بھیا اور بھابھی تمہارا گلا گھونٹ دیں گے۔ وہ تو تمہارے خلاف FIR درج کروا دینا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ کیا کروں، مجبور ہوں نا، مجھے تم سے محبت جو ہے۔ وہ اس کی جانب بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ وہ رخ پھیرے کھڑا تھا۔ تابش، مجھے بچا لو، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ وہ بلکتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اسے مارنا نہیں چاہا تھا، میں تو سسکتے ہوئے لفظ لرزتے لبوں پر دم توڑے تھے۔ حلق میں آنسوؤں کے پھندے کے باعث اس سے بات مکمل نہ ہو سکی۔ اگر تم مجھ سے کسی ہمدردی کی توقع کر رہی ہو تو میں تمہیں کس خوش فہمی میں رکھنا نہیں چاہتا۔ اگر وہ زندگی کی بازی ہار گئی تو میں اپنی محبت کے باوجود تمہیں پھانسی کے پھندے پر جھولتا دیکھنا چاہوں گا۔ اس کا لہجہ اتنا برفیلا تھا کہ نگہم کو جھرجھری آ گئی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے ہچکیوں کے درمیان بولی۔ میری وجہ سے؟ ہاں، تمہاری وجہ سے۔ اگر تم مجھے اتنی اذیت نہ دیتے تو میں اس پر ہاتھ نہ اٹھاتی۔ تمہاری بے حسی نے مجھے مجبور کر دیا۔ اگر تم مجھ سے محبت کے دو بھیگے بول کہہ دیتے تو میری جلتی روح یوں چنگاریاں نہ اڑاتی۔ وہ پھولی سانسوں کے درمیان وہ مشکل بول رہی تھی۔ تمہارے دیے ہوئے نارسائی کے زخم ہی میرے بدن پر آبلے بن کر پھوٹے ہیں، لیکن میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگوں گی۔ جو انسان محبت نہ کر سکتا ہو وہ کسی پر مہربانی کیا کرے گا؟ تم میرے خلاف FIR کٹوا کر مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دو۔ وہ محبت جو میں نے تم سے کی ہے اس کی سزا تو مجھے ملنی ہی چاہیے۔ اس کا گلا سونکنے لگا اور آواز پھٹ گئی۔ اس نے برستی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چہرہ گھٹنوں پر جھکا لی۔ FIR تو ضرور کٹے گی اور جیل میں بھی بھجوایا جائے گا، بس ذرا تازہ ترین اطلاع کا انتظار ہے۔ جیسے ہی بچی کی آخری سانس لی یہ سب کام کر لیے جائیں گے۔ اس کے بدلے ہوئے لہجے نے نگہم کو چونکا دیا۔ اس نے آنسوں سے بھیگا چہرہ اٹھا کر بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بدستور رخ موڑے ہوئے تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ سب بکواس ہے۔ اگر الغایا اتنی بیمار ہوتی تو تم گھر پر موجود کیوں ہوتے؟ تم بھی سب کے ساتھ ہاسپٹل میں ہوتے۔ اس کے حواس شاید اب کچھ کام کرنے لگے تھے، ورنہ اب تک یہ بات اس کے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ میں تو اس لیے یہاں موجود ہوں تاکہ تمہیں فرار ہونے سے روک سکوں۔ اگر مجرم ہی غائب ہو جائے تو قانونی کارروائی کا کیا فائدہ؟ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ الغایا ڈرائنگ روم کا دروازہ دکھیلتی ہوئی باہر آ گئی۔ اسے دیکھ کر نگہم ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہاری حالت بہت نازک ہے، چلنا پھرنا خطرے سے خالی نہیں۔ چلو جا کر بستر پر لیٹ جاؤ۔ تابش بوکھلا کر جلدی اسے واپس بھیجنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں تو بتانے آئی ہوں کہ یہ چاچی بہت گندی ہے۔ وہ ناک سکوڑ کر بت کی طرح ایستادہ نگہم کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ انہوں نے مجھے بہت مارا ہے، میرے سر میں گول مول لیمن اگ گیا ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر اپنا سر ٹٹولنے لگی۔ ہم اچھی والی چاچی لے کر آئیں گے جو نہ مارے نہ ڈانٹے۔ تم اندر جاؤ، میں کل تمہیں چاچیوں کی منڈی لے کر جاؤں گا، وہاں سے اپنی پسند کی چاچی لے لینا۔ میں ذرا اس چاچی کو چپ کروا دوں۔ دیکھو میں نے کتنی پٹائی کی ہے اس کی، رو کر بیچاری کی شکل ناقابل شناخت ہو گئی ہے۔ تابش نے الغایا کو اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا اور پلٹ کر تیز قدموں سے چلتا نگہم کے قریب آ گیا جو اب تک کسی مجسمے کی طرح ساکت و صامت کھڑی تھی۔ تابش کے پاس آنے پر بھی اس کی پلکوں میں جنبش نہ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ تم فرار ہو جاؤ میں تمہیں ہتھکڑیاں پہنا دینا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں شرارت رقصاں تھی۔ اس نے جلدی سے ٹیبل سے پھولوں کے گجرے اٹھائے، نگہم کی کلائیوں میں پہنا دیے۔ اس کے وجود میں اب بھی کوئی حرکت نہیں ہوئی اور آنکھیں جیسے غیر مرئی نقطے میں جمی ہوئی تھیں۔ بھیا اور بھابھی تمہارے گھر تمہاری شکایت درج کروانے گئے ہیں، ہو سکتا ہے اب تک تمہیں سزا بھی سنائی جا چکی ہو۔ وہ اتنے قریب آ کر سرگوشی میں بولا تھا کہ نگہم نے اس کے سلگتے سانسوں کی حدت اپنے چہرے پر محسوس کی۔ تمہیں جس جیل میں رکھا جائے گا اس کا جیلر بڑا رومان پسند ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ تابش نے اس کا یہ خط تھام کر اپنے جھلستے ہونٹوں کا لمس دینا چاہا تھا کہ اس نے بھبک کر اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور کلائیوں میں سے گجروں کو نوچ کر پھینک دیا۔ اس کے یوں بھڑکنے پر تابش کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ کیا ہوا؟ کیا ہتھکڑیوں کا بوجھ بہت زیادہ تھا؟ اس نے ناگواری کو چھپاتے ہوئے شگفتگی کا مظاہرہ کیا۔ مجھ جیسی قابل نفرت لڑکی کے ساتھ کوئی رشتہ جوڑ کر تم اپنی زندگی کیوں برباد کرنا چاہتے ہو؟ میں تو نفسیاتی مریضہ ہوں، میری شخصیت میں نفسیاتی کجیاں ہیں۔
مجھے تو پاگل خانے یا کسی سائیکیٹرسٹ کے کلینک میں ہونا چاہیے. تم جیسے نارمل صحت مند رویوں کے مالک انسانوں کو مجھ سے دور ہی رہنا چاہیے. وہ چہرے پر تنفر لیے بڑی درشتگی سے کہہ رہی تھی. وہ تو محض ایک مذاق تھا. میں تو تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ غصے میں آپے سے باہر ہو جانا بعض اوقات سنگین واقعات کو جنم دیتا ہے اور تم اپنی شخصیت کی اس کمزوری پر قابو پانے کی کوشش کرو. اس آکر سچویشن نے تابش پر گھبراہٹ طاری کر دی. اب ہمارے والا معاملہ ہی لے لو. میں کل سے الغایہ کو بہلا رہا ہوں کہ کہیں وہ اس واقعے کا ذکر بھابھی سے نہ کر دے. اکلوتی ہونے کی وجہ سے وہ بھیا اور بھابھی کی اس قدر لاڈلی ہے کہ اس سے کبھی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی جاتی. اگر وہ بھابھی سے کہہ دیتی کہ تم نے اسے مارا ہے تو انہیں بہت برا لگتا اور پھر شاید ہماری شادی کا مسئلہ بھی کھٹائی میں پڑ جاتا. تم نہیں جانتی ان کے لیے الغایہ ہر چیز سے زیادہ اہم ہے. وہ دھیمے لہجے میں بات کرتے ہوئے بگڑی ہوئی صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نگہم کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی. اس کی آنکھوں میں بدستور نفرت کی آگ ہلکورے لے رہی تھی. تمہیں تو نفسیاتی معالج ہونا چاہیے. کس قدر شاندار طریقے سے تم روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہو، لیکن شاید خود تمہیں بھی علاج کی ضرورت ہے. میری بیمار روح کے سڑے ہوئے زخم تو تم نے دیکھ لیے، لیکن اپنی ذات پر دمکتے ہوئے بے حسی کے داغ یقیناً تمہاری نگاہوں میں کھٹکتے نہیں ہوں گے. تم نے مجھے اس طرح ذہنی ٹارچر کیا کہ میرے اعصاب جواب دے گئے. میں مانتی ہوں میں طلاق تھی، لیکن میری ذات میں کڑواہٹ کا زہر تم نے گھولا ہے. تم مجھے ایک بے جان چیز کی طرح ٹریٹ کرتے رہے. تم نے مجھے مذاق کے نام پر اتنی اذیت دی کہ میری نس نس میں درد سما گیا. اور آج تم نے کیا کیا یہ بھی تمہارے لیے مذاق ہوگا، ایک بس بے ضرر مذاق جس کے نتیجے میں شاید میری سانسیں رک جاتی. لیکن تمہیں کیا؟ تم تو معاشرے کی اصلاح ایک نہایت لطیف اور پرمزاح طریقے سے کر رہے ہو. اپنا مشن جاری رکھو، شاید میرے علاوہ اور لوگ بھی تمہاری مسیحائی سے فیض یاب ہو جائیں. تابش سر جھکائے خاموشی سے اس کو سن رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ بات ختم کر کے واپس جانے لگی وہ بھاگ کر اس کے قریب پہنچا اور اس کی کلائی پکڑ کر اس زور سے جھٹکا دیا کہ نگہم نے بڑی مشکل سے خود کو اس پر گرنے سے بچایا. تکلیف کے مارے اس کے حلق سے سسکاری نکل گئی. چھوڑو مجھے، تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھے چھوؤ؟ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں. وہ کسمسا کر خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کے لیے اپنے بدن کی پوری طاقت صرف کر رہی تھی، لیکن تابش کی مضبوط ہاتھ کی گرفت ذرا سے بھی ڈھیلی نہیں پڑی تھی. آرام سے ٹھہر کر میری بات سنو. اس کے چہرے پر پتھریلی سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اتنی آگ بگولا کیوں ہو رہی ہو. جب انسان کو حقیقت کا آئینہ دکھایا جاتا ہے اور اس میں اسے اپنی مرضی کا عکس نظر نہیں آتا تو یوں ہی تل ملا جاتا ہے. تم جیسے اپنا بگڑا ہوا عکس دیکھ کر بدک رہی ہو. اصل میں تم الغایہ پر خواہ ہاتھ اٹھا کر جو غلطی کی ہے اس پر تم بہت شرمندہ ہو، لیکن اپنی خجالت کو مٹانے کے لیے تم اونچی آواز میں اور درشت لب و لہجے کا سہارا لے رہی ہو. یوں چیخ چلا کر دراصل تم اپنے دل میں ہونے والے شور کو دبانا چاہتی ہو. اس کی گرفت اب بھی ڈھیلی نہیں ہوئی تھی، لیکن نگہم نے جدوجہد موقوف کر دی. اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے. اچھا، تمہیں جتنا بھی غصہ کرنا ہو مجھ پر کر لیا کرنا، میں اف تک نہیں کروں گا. میرے سر میں لیمن اگے یا تربوز، لیکن یہ سر ہر دم تمہاری خدمت میں حاضر رہے گا. وہ پھر شوخ ہو رہا تھا. بلکہ میں تمہیں پاکستان آرمی میں بھرتی کروا دوں گا تاکہ دشمن کی فوجیں تمہارے آتش فشاں نما حسن کی حدتوں سے جل کر راکھ ہو جائیں. ویسے بھی تم میں ایک بھرپور جنگجو کی صلاحیتیں موجود ہیں. اپنے بھائی اور بھابھی کو موبائل پر کال کر کے روک دو کہ وہ میرے گھر نہ جائیں، کیونکہ میں تمہارے لیے کبھی ہاں نہیں کروں گی اور انہیں خواہ حد تک کا احساس ہوگا. وہ ہاتھ کی پشت سے آنکھوں کو رگڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے سے گریزاں تھی. اقرار تو تم کر چکی ہو اور وہ ریکارڈ پر بھی موجود بھی ہے، اور ہاں کرو یا نہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کچھ نہیں سمجھی تھی. اس کا اشارہ نہ جانے کس بات کی طرف تھا. الغایہ کے آنے سے پہلے تم نے میری محبت میں ایک اچھا خاصا مقالہ پڑھا تھا اور اس کا ایک ایک لفظ میرے دل پر نقش ہے. اگر کہو تو سنا دوں. اسے یاد آیا کہ وہ روتے ہوئے کیا کیا بول رہی تھی تو بے اختیار دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور تابش سے بے طرح شرم آنے لگی. میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی. زندگی کوئی مذاق نہیں ہوتی، لیکن تمہارے نزدیک تو ہر چیز ایک مذاق ہے. تم سنگین مذاق کرتے ہو اور پھر یہ خواہش رکھتے ہو کہ کوئی درد سے چلائے بھی نہ اور مسکرا کر تمہیں تمہاری عمدہ حصے مزاح پر داد دے. اب معاف بھی کر دو نگہم، وہ منت آمیز لہجے میں بولا. چلو میں سنگین مذاق کرتا ہوں اور تم سنگین تشدد. ہم دونوں سنگین مل کر زندگی کو رنگین بنا دیں گے. اس نے کچھ اس انداز سے کہا کہ نگہم کو اپنی ہنسی روکنے کے لیے زبردست جد و جہد کرنا پڑی. مجھے آئینہ دکھانے کا بہت شکریہ، لیکن کاش تم اس آئینے میں اپنا عکس بھی دیکھ لیتے. وہ بدستور کھردرے لہجے میں بول رہی تھی. تمہیں کس نے کہا کہ میں آئینہ نہیں دیکھتا؟ میں تو 24 گھنٹوں میں 20 گھنٹے آئینے کے سامنے گزارتا ہوں. اب اللہ نے اتنا حسن دے ہی دیا ہے، آنکھیں ہی نہیں بھرتی. پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دو، مجھے درد ہو رہا ہے. اس نے پھر سے کلائی چھڑوانے کی کوشش کی.
ایسے تو میں تمہیں نہیں جانے دوں گا جب تک تم مجھے گارنٹی نہ دو کہ تم کوئی گڑبڑ نہیں کرو گی، تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اس نے ہاتھ کی گرفت مزید سخت کرتے ہوئے نگم کو ذرا سا اپنی طرف کھینچ لیا، اور اگر جلد ہی تم نے حسب منشا جواب نہ دیا تو میں اپنی گرفت کا دائرہ کار بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ وہ بازو پھیلاتے ہوئے اس کی طرف جھکا، اس کے ارادے بھانپ کر وہ سرخ پڑنے لگی۔ پلیز مجھے جانے دو۔ اس کے قرب کی آنچ سے نگم کے دل کی دھڑکنیں پگھلنے لگی تھی اور جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ جلدی سے ہاں کہہ دو ورنہ اب میں ایک رنگین مذاق کرنے لگا ہوں۔ تابش نے بازو نگم کے گرد لپیٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ اس کی بولتی آنکھوں کے اشارے نگم کے حواس مختل کر رہے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے میں، اس نے آنکھیں بند کر کے جلدی جلدی کہنا شروع کیا، لیکن اٹک گئی۔ اگر تم نے میرا ہاتھ نہ چھوڑا تو میں تمہارے ہاتھ پر کاٹ کھاؤں گی۔ اس نے اچانک پینترا بدلا تھا۔ تمہاری سوئی ہوئی خونخوار جبلت پھر سے جاگ گئی۔ تابش نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کی گرفت سے آزاد ہو کر نگم سر پٹ گیٹ کی جانب دوڑ پڑی۔ میں نے کہا کہ وقت انکار کر دوں گی پھر تم بال نوچتے رہنا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گیٹ کے قریب رکی۔ تم فکر نہ کرو، میں نیڈو کو ساتھ لے کر آؤں گا، وہ خود ہی تم سے دستخط کروا لے گا۔ تابش نے وہیں سے ہانک لگائی۔ تمام مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد تابش رات کے 2 بجے پھولوں سے آراستہ پیراستہ ہجلا روسی میں داخل ہوا تو دلہن کو کھڑکی کے پاس چاند تاروں میں محو کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ شاید نگم کو اس کے اندر آنے کی خبر نہ ہوئی تھی۔ وہ دبے قدموں سے چلتا اس کے عقب میں پہنچا اور دھیرے سے اس کی شانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ بہت ہی بے شرم دلہن ہو، ابھی رسمیں باقی ہیں اور تم ادھر سے ادھر ٹہلتی پھر رہی ہو۔ اس نے نگم کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے آہستگی سے اسے اپنی جانب موڑ لیا۔ نگم اس کے اس قدر قریب آنے پر اس بری طرح سٹ پٹائی تھی کہ حیا سے بوجھل پلکیں بھی اٹھا نہ پا رہی تھی۔ پورا وجود دل بن کر دھڑکنے لگا۔ تابش کی پرشوق والہانہ نگاہیں اس کے ایک ایک نقش کو کھوج رہی تھیں۔ آف وائٹ اینڈ پیرٹ گرین کنٹراسٹ کے لہنگے، بھاری جڑاؤ زیورات اور بیوٹیشین کی مہارت سے کیے گئے میک اپ نے اس کے حسن کی ذوفشانی کو مبہوت کر دینے کی حد تک بڑھا دیا تھا۔ تابش کئی ثانیے اس کے چہرے پر نظریں نہ ہٹا پایا۔ وہ اس کی کمر میں بازو حمائل کیے اسے بیڈ تک لے آیا۔ چلو یہاں آرام سے بیٹھو۔ مشرقی دلہنوں کی طرح گردن جھکا کر وہ لہجے میں تحکم پیدا کرتے ہوئے بولا۔ ارے کہیں تم کھڑکی کے راستے فرار تو نہیں ہو رہی تھی؟ شکر ہے میں وقت پر پہنچ گیا ورنہ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ نگم خاموش بیٹھی، ہونٹوں میں مسکراتی اس کی لن ترانیوں کو سن رہی تھی۔ ہاں یاد آیا، ایک رسم ابھی باقی ہے، گود بٹھائی تو ہو ہی نہیں پائی۔ تابش میں بہت تھک گئی ہوں، اسے زبان کھولنا پڑی کیونکہ صبح سے اکڑے اکڑے بیٹھ کر اسے اپنے پٹھوں میں کھنچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ اور گود بٹھائی کیسی؟ میرا تو کوئی دیور ہی نہیں، اور اگر تمہاری مراد انوار بھائی سے ہے تو میری گود ان کے لینا کافی ہوگی۔ اس نے انوار بھائی کے موٹاپے کی طرف اشارہ کیا۔ ہیں؟ تابش نے آنکھیں پھیلائی۔ کیا دلہنیں ایسے ہی پٹر پٹر بولا کرتی ہیں جیسے تم بول رہی ہو؟ خاموشی سے بیٹھو، تمہیں اسے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ گود بٹھائی کے لیے تمہارے لیے کس کا انتخاب کیا گیا ہے؟ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ نگم حیران ہو رہی تھی کہ سب مہمانوں کے چلے جانے کے بعد تابش کو کیا سوچی تھی کہ گود بٹھائی کرنے چلا ہے۔ جب وہ کچھ دیر بعد نیڈو کو ساتھ لیے اندر داخل ہوا تو نگم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ چلو بھئی آنٹی کی گود میں بیٹھ جاؤ۔ تابش کے اشارہ کرنے پر نیڈو اچھل کر بیڈ پر چڑھ گیا۔ نگم سراسیمہ ہو کر تھوڑا سا پیچھے کو کھسکی۔ خبردار اگر تم میرے قریب آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے تکیہ اٹھا کر نیڈو کو تنبیہ کی۔ اپنے انکل کے کندھوں پر چڑھو، انہی سے تمہارا زیادہ قریبی رشتہ ہے۔ نیڈو سہم کر بیڈ سے نیچے اترا اور تابش کی ٹانگوں سے لپٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اب تو بڑی شرافت دکھائی ہے اس نے، ورنہ پہلے تو میرا خون خشک کر رکھا تھا۔ نگم نے اس کی فرما برداری پر حیرت کا اظہار کیا۔ دراصل یہ صرف غیر شادی شدہ لڑکیوں پر غر آتا ہے، شادی شدہ خواتین سے تو اس کی جان جاتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے اب تم باہر جاؤ، دلہن تو تم نے دیکھ ہی لی، گود بٹھائی نہ سہی کچھ اور رسمیں ابھی باقی ہیں جو صرف دولہا دلہن کو ادا کرنی ہوتی ہیں۔ وہ دروازہ کھول کر نیڈو کو باہر نکالنے لگا۔ نگم اس کا اشارہ سمجھ کر اپنے آپ میں سمٹ گئی، دل جیسے کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ اب ان رسموں سے تو آپ کو کوئی انکار نہیں؟ تابش نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں کا نشان ثبت کرتے ہوئے بھیگے لہجے میں پوچھا تھا، اور اس شگفتہ لہجے کی کنمن پھواروں نے اس کے تن من کو پیار کی برکھا میں بکھو دیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، کسی کے نام کا ستارہ ریکھاؤں میں چمک رہا تھا۔ اس نے اپنی ہتھیلی چوم کر سرشاری سے آنکھیں موند لیں۔ رنگ میں ڈوبی ہوئی رات بہکی چال چلتی دھیرے دھیرے سرکنے لگی۔ اس کے ساتھ اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا یہ انتہائی
خوبصورت انتہائی فنی ناول تھا، مجھے بہت پسند تھا یہ ناول. میں نے کہا آپ لوگوں کے لیے پڑھوں، تو مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیں. کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.